बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है सिर्फ मोहब्बत और इसकी राइटर हैं निगत सीमा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। जहाज़ चंद लम्हों में लैंड करने वाला था। वो बड़े उलझे हुए अंदाज में बैठी आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। बहुत छोटी थी वो इस वक्त जब अब्बू और अम्मी के साथ एक मर्तबा कराची आई थी। इतनी छोटी कि उसे जब की कोई बात अब याद ही नहीं थी। आज इतने अरसों बाद वो दोबारा इस शहर में आई थी और उन्हें जानती थी कि यहाँ और नहीं जानती थी कि यहाँ उसे किस तरह के हालात से गुजरना होगा। अब्बू की वफ़ात के बाद जिस किस्म के हालात से इन लोगों को गुजरना पड़ा, उन्होंने इसे किसी हद तक बहादुर बना दिया था। लेकिन फिर भी मुलाजमत के लिए किसी दूसरे शहर जाने का तो ये उसका पहला तजुर्बा था। नया शहर, नए लोग, वो पता नहीं खुद को यहाँ पर एडजस्ट भी कर पाएगी या नहीं। और सबसे बढ़कर पुप्पो के घर क्या वो उनके घर में रह सकेगी। हालांकि वो खुद को बार बार पुप्पो के उसके बचपन से लेकर अब तक के तमाम अच्छे रवैयों और मोहब्बत भरे सलूक के बारे में याद दिला रही थी, लेकिन फिर भी बहुत सी सोचें और बहुत सी बातें ऐसी थी जो उसकी तशवीश और परेशानी को मुसलसल बढ़ाए चले जाने का बायस बन रही थी। पुप्पो बहुत अच्छी हैं, इन लोगों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन पुप्पो के घर में सिर्फ वो अकेली तो नहीं रहती। वहाँ अंकल और उसके कज़न्स भी तो रहते हैं और पता नहीं वो लोग उसके अपने घर के आम को पसंद करेंगे भी कि नहीं। ज़्यादा इम्कान इसी बात का था कि वो लोग इस बात को नापसंद करेंगे। इन लोगों ने कब पुप्पो और उनकी फैमिली के साथ कोई बहुत अच्छे और मोहब्बत आमेज़ सलूक कर रखे थे, जो वो बदले में यहाँ अपनी मेहमान नवाजी और मोहब्बतों की कोई उम्मीद रखती। जो रवैया अब्बू और ख़ास तौर पर अम्मी ने ज़िंदगी भर पुप्पो के साथ रवा रखा था, उसे देखते हुए किसी और को तो क्या, खुद पुप्पो को भी उसकी आमद की कोई खुशी नहीं होनी चाहिए थी। पुप्पो के घर ये बिन बुलाया मेहमान अम्मी ने ही उसे बनवाया था, वरना उसका कतन कोई इरादा नहीं था उनके यहाँ क़याम करने का। कराची में एक सॉफ्टवेयर हाउस में ये जॉब, जिसके लिए उसे अपना शहर और अपना घर छोड़ना पड़ा, उसे आकिब खालू के तवस्सुत से मिली थी। गो पिंडी में उसको जॉब मिली हुई थी, मगर बहुत जान तोड़ मेहनत और इंतहाई लगन से काम करने के बाद महीने के अख्ताम पर जितने पैसे उसके हाथ में आते, वो इन लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए नाकाफ़ी थे। अगर वो शौकिया मुलाजमत कर रही होती तो अपनी इस जॉब को जारी रखने के साथ साथ पिंडी में ही किसी मुनासिब जॉब के लिए कोशिश जारी रखती। लेकिन मसला ये था कि जॉब उसके लिए शौक़, वक्त गुजारी और तालीम को इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं थी। ये उसके और उसके घर वालों की ज़रूरत पूरी करने के लिए इंतहाई ज़रूरी थी। दोनों भाई जिन तालीमी इदारों में पढ़ रहे थे, वहाँ की फ़ीसें और दीगर अखराजात उसकी इस कबील से तनख्वाह में पूरे नहीं हो पाते थे। वो परेशान थी। दौरान तालीम भाई कहीं मुलाजमत करें या ट्यूशन पढ़ाएं, ये बात ना उसे पसंद थी ना अम्मी को। अब्बू की ज़िंदगी में जो ऐशो आराम उन बहन भाइयों ने देखा था और जितने बेफिक्रे माहौल में अपने तालीमी मदारज तय किए थे, इसके बाद उसे ये बात नामुमकिन दिखाई देती थी कि वो पढ़ाई और जॉब साथ साथ चला सकते हैं। फिर इन दिनों जब वो शदीद तरीन मायूसी का शिकार होकर अपनी कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री को एक कागज़ के मामूली से पुर्जे के बराबर समझने लगी थी, तब आकिब खालू ने उसके लिए इस जॉब का बंदोबस्त करके उसे मायूसी के इस शदीद तरीन एहसास से बाहर निकाला। वरना खाला का हाल तो ये था कि अब्बू की वफ़ात के बाद जब वो उनके घर आई और बहन की बेगवी और माशी परेशानियों पर उनके साथ मिलकर रोई, तो इस एहतियात के साथ कि कहीं रोने से उनका मेकअप ना ख़राब हो जाए, आकिब खालू को इसी अच्छाई को देखते हुए उसने एक रोज़ उनसे अपने मसले का जिक्र किया। उन्होंने बहुत तवज्जो और हमदर्दी से उसकी सारी बात सुनी थी और पूरे खलूस से उसे मदद का यकीन भी दिलवाया था। फिर जब उनकी कोशिशों के नतीजे में उसे जॉब मिली तो वो खुद तो बेहद खुश हुई, लेकिन अम्मी सख्त फिक्रमंद। उन्हें तो उसके पिंडी में ही जॉब करने पर बहुत तकलीफ़ होती थी। अगर वो शौकिया मुलाजमत कर रही होती तो दूसरी बात थी, लेकिन अब जिस वजह से उसे जॉब करनी पड़ रही थी वो उनके लिए बेहद दुख का बायस था। अपनी नाजो पली बेटी को मुलाजमत के लिए दूसरे शहर भेजना एक बहुत मुश्किल काम था उनके लिए। जितनी भारी भरकम तनख्वाह वाली ये जॉब उसे कराची में मिली थी, वो इस वक्त उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। अम्मी ने उसे इस शर्त पर कराची जाने की इजाज़त दी कि वो वहाँ पुप्पो के घर में रहेगी। सारी ज़िंदगी जिस नंग को उन्होंने खुद से कमतर और बहुत हकीर समझा, अब अब्बू की वफ़ात के बाद से ही उन्हें अचानक उसकी वो मोहब्बत और खलूस नज़र आना शुरू हो गया था, जिसे उन्होंने हमेशा मकारी और भाई की दौलत का लालच करार दिया था। पुप्पो के घर रहने के हवाले से उसके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो अम्मी को मना करना चाहती थी, किसी न किसी तरह उन्हें कायल करने की तदबीर सोच ही रही थी कि उन्होंने कराची पुप्पो को फ़ोन करके उसकी जॉब और उसकी रहाइश, उनके घर रहाइश के बारे में बात कर ली थी। पुप्पो की मोहब्बत और खलूस पर तो उसे कोई शक था ही नहीं। बचपन ही से उसके जहन में पुप्पो का एक बहुत ही मिलनसार और मोहब्बत करने वाली खातून का इमेज बना हुआ था। हालांकि अब्बू की ज़िंदगी में वो पिंडी बहुत कम आई थी।
उन्हें बरसों में शायद 2 मरतबा, लेकिन फ़ोन वो इन लोगों को बाकायदगी से किया करती थी। चाहे अम्मी को उनका फ़ोन करना अच्छा लग रहा हो या नहीं, वो फ़ोन पर इन लोगों की खैरियत पूछना कभी नहीं भूलती थी। अब्बू के इंतकाल के बाद वो पिंडी आईं और इन लोगों के पास काफ़ी दिनों तक रहीं। तब उसे उन्हें करीब से देखने का मौका मिला। अपने तमाम रिश्तेदारों में उसे फूफो ही वो वाहिद हस्ती नजर आई थी जिनका चेहरा दुख और गम की तस्वीर बना हुआ था। उनका रोना ऐसा था जैसे उन्होंने कोई बहुत ही अजीज़ हस्ती खो दी हो। इन दिनों में उसे उनके वजूद की नरमी और मोहब्बत ने बहुत मुतासिर किया। उन्होंने शिकवा शिकायत की कोई पटारी नहीं खोली थी, अम्मी पर कोई तंज़ या जुमले नहीं कसे थे, लेकिन इस मुश्किल वक्त में उन्हें अपनी तरफ से हर तरह के ताउन का यकीन दिलाया था। लेकिन वहाँ फूफो के घर में सिर्फ फूफो तो नहीं होंगी, वो अंकल और अपने कज़न्स के रद्द अमल का सोचते हुए घबराहट का शिकार हो रही थी। फूफो भाई और उसके बच्चों की मोहब्बत में डूबी रहती हैं, इसलिए हर नागवार बात को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। मगर क्या अंकल और बाकी सब लोगों ने भी पिछली तमाम बातें भुला दी होंगी? ये सब कुछ इस वक्त सवालिया निशान की तरह उसके सामने खड़ा हुआ था। जहाज़ ने ज़मीन को छुआ तो उसने एक पल के लिए आंखें बंद करके खुद को आने के वाले वक्त के लिए तैयार किया। एयरपोर्ट पर उसे लेने के लिए आसिम भाई आए थे। वो उन्हें दूर से देखकर ही पहचान गई, हालांकि वो इससे पहले इनसे कभी नहीं मिली थी, सिर्फ उनकी तस्वीर ही देख रखी थी। वो उन्हें पहचानते हुए आहिस्ता आहिस्ता कुछ हिचकिचाते हुए अंदाज में उनकी तरफ बढ़ी। खुद उन्होंने पता नहीं उसे कैसे पहचाना, जो बड़ी तेज़ी से उससे पहले ही उस तक पहुँच गए थे। अस्सलामुअलैकुम। अजीब सी घबराहट और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उसे उनका सामना करते हुए। डटे डरते उसने उनकी तरफ देखा, कहीं उनकी आंखों में तंज और तमस्खर तो नहीं। इतने अमीर बाप की बेटी नौकरी के लिए शहर शहर मारी मारी फिर रही है, बेचारे गरीब रिश्तेदारों के यहाँ रिहाइश इख्तियार करने वाली है जिनसे कभी उसने मिलना पसंद न किया, उनके घर बिन बुलाई मेहमान बनने वाली है। मगर उनकी आंखों में वो उनमें से कोई एक जुमला भी खोज नहीं पाई थी, बल्कि एक पुरखुलूस सी मुस्कुराहट जिसने उनके चेहरे का अहाता कर रखा था वो उसे नजर आई। उसके सलाम का जवाब उन्होंने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से दिया और फिर उसी खुलूस और अपनायत के साथ उसे लिए वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े थे। उनकी बिल्कुल नए मॉडल की कीमती गाड़ी में बैठते हुए उसके जहन में बज्जो का कई साल पहले का एक जुमला गूंजा था, खाली डिग्रियों को लेकर क्या मैंने चाटना है? बंदे के पास डिग्रियों का अंबार हो, गले में ढेर सारे गोल्ड मेडल्स भी हो, मगर जेब खाली हो। ऐसी डिग्रियों और ऐसे मेडल्स को मैं दूर से सलाम करती हूँ। मैं तो शादी उससे करूँगी जिसके पास इतना पैसा हो कि मेरे सब शौक पूरे कर सके, मुझे अपना दिल न मारना पड़े। जो ऐशो आराम मुझे अपने बाप के घर में मुयस्सर हैं वो मुझे वहाँ भी मिले। बच्चों की कई बातें याद आते ही एक सर्द आह उसके लबों से निकली। बहुत बेसाख्तगी में उसने अपने बराबर में बैठे हुए आसिम भाई की तरफ देखा। कितने हैंडसम और डिसेंट से थे वो, जितने हैंडसम वो उसे तस्वीरों में लगे थे इससे भी भरकर खूबरू थे। बिला वजह ही वो उनका जलाल भाई के साथ मुवाजना करने लगी। उसे अम्मी अबू की चॉइस पर हमेशा से भी भरकर आज अफसोस हुआ था। करख्त चेहरे वाले जलाल भाई जब अपने नाम के मानी पूरे करते हुए वाकई जलाल में आते तो लम्हा भर में किसी के भी सामने बच्चों को बेइज्जत करके रख दिया करते थे। वैसे बीवी बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह बड़ी मोहब्बत से रहते थे। बच्चों और बच्चों को हर शॉपिंग दुबई, सिंगापुर और लंदन से होती। हर साल गर्मियों की छुट्टियां वो लोग यूरोप में गुजारते थे। बच्चों सोने और डायमंड्स में लदी रहती थी, लेकिन ये सब ऐश व आसाइश वो एक ही मिनट में बराबर भी कर दिया करते थे। अपने कराए हुए ऐश और शॉपिंग्स के बच्चों को बीच महफिल में ताने देकर, मैं यूँ घुमाता हूँ, यूँ शॉपिंग कराता हूँ, इस कदर ऐश करवाता हूँ। थी तुम्हारी औकात इस सब की? तुम्हारे बाप ने तो बस इतनी दौलत कमाई थी कि एक झटके में सब खत्म हो गया। वो अब्बू अम्मी की लाडली, नाक पर मक्खी न बैठने देने वाली लाला फरूख जफ़र, जो शादी से पहले बहुत नखरेली और दोस्तों के हल्के में बड़ी मगरूर मशहूर थी, पता नहीं अपने शोहर के हाथों ये जिल्लत किस तरह सहती थी। खुद दानिया का जलाल भाई का ये अंदाज देखकर जिल्लत और गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। एक बार उसने बहुत गुस्से के आलम में बच्चों को उनकी बेहिस्सी और बेगैरती का एहसास दिलाना चाहा तो वो जवाबन बड़ी संजीदगी से उसे समझाने वाले अंदाज में बोली, अपने शोहर के साथ गुजारा करने के लिए बीवी को थोड़ा सा बेगैरत बनना ही पड़ता है। इस रिश्ते में अना ले आए तो ये रिश्ता निभाया नहीं जा सकता। अच्छा या बुरा जैसा भी है, अब मुझे उसी शख्स के साथ गुजारा करना है। अजीब सा था उनका फ़लसफ़ा, जिससे उसको बहुत इख्तलाफ था। वो यूं ही गुमसुम से बैठी बच्चों और जलाल भाई के बारे में ही सोचे चले जा रही थी। तभी अचानक कासिम भाई की आवाज़ पर चौंकी। वो उससे कुछ बोल रहे थे। अपने जहन से सब सोचों को झटकते हुए वो उनकी तरफ मतवज्जा होगी। गाड़ी बहुत से अनजाने और नए नए रास्तों से गुजरती हुई इस नहायत ही आलीशान मकान के खूबसूरत से पोर्च में जा रुकी तो वो इस मकान की खूबसूरती और मकीनों के ज़ौक़ को सराहती हुई गाड़ी से उतर गई। फूफो शायद उसकी आमद के इंतज़ार में गेट की तरफ ही ध्यान लगाए बैठी थी, जो फ़ौरन ही दाखिली दरवाज़ा खोलती तेज़ी से दरमियानी रास्ता अबूर करती पोर्च में आई। आ गई मेरी बेटी,
ہمیشہ کی طرح ان کا انداز والہانہ اور محبت بھرا تھا۔ ان کے وجود میں سے ہی وہی پیاری سی سانسوں کو معطر کر دینے والی خوشبو آ رہی تھی جو ہمیشہ اسے مسحور کیا کرتی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ پھوپھو سے پوچھے، سچ بتائیں آپ کون سا پرفیوم استعمال کرتی ہیں؟ آپ کے پاس سے اتنی پیاری خوشبو کیوں آتی ہے؟ وہ اس کی سوالیہ نظروں سے بے نیاز اس کا ہاتھ تھام کر اندر آ گئی۔ ریدا، انہوں نے بھابھی کو آواز دی جو غالباً کچن میں تھی۔ ان کی آواز سنتے ہی وہ فوراً لاؤنج میں آئی۔ کیسی ہو دانیہ؟ پھوپھو کے تعارف کروانے پر انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نرم و نازک سے سراپے والی خوبصورت سی ردا آسن کو اس نے غور سے دیکھا۔ ایک پل کے لیے اس نے ان کی جگہ پر بجو کو کھڑا ہوا دیکھا اور دل ہی دل میں ہی سوچا، یہ بہت ہینڈسم اور کوالیفائڈ بندہ میری بہن کا نصیب ہو سکتا تھا اگر اس وقت امی کے سر میں غرور نہ سمایا ہوتا۔ اپنی اس ایک پل کی سوچ پر اسے خود ہی شرمندگی ہوئی تو وہ فوراً ہی پھوپھو کی باتیں توجہ سے سننے لگی۔ وہ اسے گھر کے باقی افراد کی عدم موجودگی کی بابت بتا رہی تھی۔ سمین ابھی کالج سے نہیں آئی، داؤد اور تمہارے انکل بھی شام میں گھر آئیں گے۔ آپ کو بھی میری وجہ سے اپنے آفس سے جلدی اٹھنا پڑ گیا ہوگا۔ اس نے اپنے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے عاصم بھائی سے شرمندہ سے لہجے میں کہا، ایسے جیسے اپنی وجہ سے ان کا وقت ضائع کروا دینے پر نادم ہو رہی ہو۔ وہ ابھی اس کی اس پرتکلف سی بات کے جواب میں کچھ بولے بھی نہیں پائے تھے کہ بھاگتے دوڑتے دو بچے آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ عاصم بھائی کی طرف جاتے جاتے وہ دونوں اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رکے اور پھر فوراً ہی اس کے پاس آ گئے۔ السلام علیکم، آپ دانیہ پھوپھو ہیں نا؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا اور پھر اس کے سوال کا جواب دے کر بولی، تم میرال ہو اور یہ شارم ہے۔ آپ کو ہم لوگوں کے نام کیسے پتہ چلے؟ وہ حیران ہوئی اور وہ اس کی حیرت پر ہنس پڑی۔ پھوپھو، عاصم بھائی اور بھابھی بھی اس گفتگو پر مسکرا رہے تھے۔ مجھے تو یہ بھی پتہ ہے تم دونوں کون سے اسکول میں اور کون سی کلاسز میں پڑھتے ہو۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر ان دونوں کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ بھائی اگر کھانا کھلا رہی ہو تو جلدی سے کھلا دو ورنہ پھر میں چلوں، عاصم بھائی نے بھابھی سے کہا تو وہ جلدی سے واپس کچن میں چلی گئی۔ کھانے کے بعد وہ پھوپھو اور بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہو گئی تھی کہ لو سمین بھی آ گئی۔ سمین کو اندر آتا دیکھ کر بھابھی بولی۔ بہت تھکے ہوئے انداز میں وہ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ پھوپھو، عاصم بھائی اور بھابھی کے برخلاف وہ اس کے ساتھ بڑے روکھے اور خشک سے انداز میں ملی۔ چہرے پر ہلکی سی خیر مقدمی مسکراہٹ لانے کی بھی اس نے زحمت نہیں کی تھی۔ بھابھی، بہت سخت بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے یہ بتائیں آج پکایا کیا ہے؟ اس سے سلام دعا کرتے ہی وہ بھابھی کی طرف گھومی۔ تمہاری پسند کی ڈشز ہیں، فکر مت کرو، جاؤ فریش ہو کر آؤ، میں تب تک تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں، بھابھی نے تسلی دینے والے انداز میں کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھوپھو اور ابو، وہ دو ہی تو بہن بھائی تھے، کیسی بے غرض تھی پھوپھو کی محبت جس سے بھائی سے لا تعلقی اور بیگانگی کا کوئی شکوہ نہیں تھا۔ بہن کو زندگی بھر بھلائے رکھنے پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھے چلی جا رہی تھی۔ عصر کی اذانوں کے وقت ہی ان کی باتیں ختم ہوئی۔ نماز کے لیے اٹھتے ہوئے انہوں نے اسے کچھ دیر آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ باتوں میں لگائے رکھا میں نے تمہیں، ایسا کرو تھوڑی دیر سو جاؤ۔ اسے نہ تو نیند آ رہی تھی اور نہ ہی یہ وقت اسے سونے کے لیے مناسب لگ رہا تھا، اس لیے نفی میں سر ہلاتے ہوئے انہیں اپنے بالکل فریش ہونے کا یقین دلایا تھا۔ انکل اور عاصم بھائی آگے پیچھے ہی گھر آئے۔ وہ لوگ اس وقت چائے پی رہے تھے۔ انکل نے بزرگانہ شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور اس کی خیریت دریافت کی۔ چائے پینے کے دوران ہی سبھی کچھ نہ کچھ بات کر رہے تھے جبکہ وہ نئی جگہ اور نئے ماحول میں اجنبیت سے محسوس کرتے ہوئے زیادہ وقت خاموش بیٹھی رہی۔ چائے پی کر سب ایک ایک کر کے وہاں سے اپنے کاموں کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ان لوگوں کا گھر تھا، وہ یہاں مہمان تو نہیں تھے جو جم کر ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے۔ پھر اس کی یہ بوریت یوں دور ہوئی کہ میرال اپنے ہوم ورک سے فارغ ہو کر اس کے پاس ہی آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ کارٹون نیٹ ورک لگائے وہ ایک کے بعد ایک اپنے پسندیدہ کارٹونز دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے جا رہی تھی۔ فی الحال بوریت سے نجات کے لیے میرال کی باتیں اور ٹی وی پر آتے کارٹونز بھی اس کے لیے غنیمت تھی۔ مغرب کے بعد انکل اور پھوپھو دونوں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بالکل اپنا گھر سمجھ کر رہنا، یہاں کسی قسم کا تکلف کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ انکل شاید اس کے تکلف کو محسوس کر گئے تھے، اسی لیے بڑی اپنائیت سے اس سے یہ بات کہی۔ اس نے بڑی فرمانبرداری سے سر ہلا کر گویا ان کی بات مان ہی تو لی۔ اسی وقت لاؤنج کا دروازہ کھول کر گھر کا وہ آخری فرد اندر آیا جس سے ابھی تک وہ نہیں ملی تھی۔ بہت دیر لگا دی بیٹا؟ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پھوپھو نے پوچھا تو وہ جواباً بڑی سنجیدگی کے ساتھ دیر ہو جانے کی وجہ بتانے لگا۔ وہ اندر آتے ہی اسے دیکھ چکا تھا لیکن اس نے از خود اس کے ساتھ ہائی ہیلو کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ پھوپھو کے تعارف کروانے پر بہت رسمی اور ہلکی سی مسکراہٹ، صرف اتنی کہ اس میں کسی قسم کی گرم جوشی اور اپنائیت ظاہر نہ ہو، چہرے پر لاتے ہوئے اس نے دانیہ سے سلام دعا کی اور پھر معذرت کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آفس میں پہلا دن ویسا ہی گزرا جیسا وہ توقع کر رہی تھی۔ کام کی نوعیت سمجھتے اور ساتھ کام کرنے والوں کا تعارف حاصل کرتے، رعبدار سی شخصیت کے مالک اپنے جی ایم سے ملتے اور اندر ہی اندر خائف ہوتے ہوئے جن کے انڈر میں اسے کام کرنا تھا، جو بہت ہی اصول پسند، سخت مزاج اور پروفیشنلزم پر انتہائی حدوں تک یقین رکھنے والے انسان نظر آ رہے تھے،
آفس کی طرف سے پک اینڈ ڈراپ کی کوئی سہولت نہیں تھی، لیکن اس کے بعض کولیگز نے اپنے طور پر آفس آنے جانے کے لیے وین لگوائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے لیے بھی اسی میں آنے جانے کا بندوبست کروا لیا تو بڑا سکون محسوس ہوا۔ کم از کم ایک طرف سے تو پریشانی دور ہو گئی تھی۔ گھر واپسی پر پھپھو کا اپنے لیے محبت بھرا پرتشویش انداز اسے اجنبی فضاؤں میں اپنائیت کا بھرپور احساس دلا گیا۔ وہ اس کی جاب کے بارے میں، وہاں کے ماحول کے بارے میں، کولیگز کے رویے کے بارے میں ایک بارے میں پوری تفصیل سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ماں سے دور تھی، مگر ماں کی طرح ہی اپنے لیے فکر مند ہونے اور محبت کرنے والی ایک ہستی اس کے پاس تھی۔ آنے والے چند دن اس نے اس گھر کے ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنے اور آفس میں کام سمجھنے میں گزار دیے۔ آفس جاب اس کے لیے نئی بات تو نہیں تھی، اس لیے تھوڑی سی کوشش کے بعد خود کو وہاں پر ایڈجسٹ کرنے میں کامیاب ہوگی۔ مگر حیرت اسے اس بات پر تھی کہ پھپھو کے گھر میں تو وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ رہ ہی نہیں پائے گی، تو اس کا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہوا۔ ان کے گھر کا ماحول اس کے گھر کے ماحول سے بالکل مختلف تھا، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی، اسے ان کے گھر کی ہر بات اچھی لگ رہی تھی۔ ان سب گھر والوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت، پھپھو کی اپنے شوہر اور بچوں سے محبت، کسی NGO اور کسی سوشل ورک کے غم میں وہ مبتلا نہیں تھی۔ اپنے گھر کی فکر چھوڑ کر وہ معاشرے کو سدھارنے کی فکر میں نہیں پڑی ہوئی تھی۔ ان بہن بھائیوں کی آپس میں محبت بھائی بہن پر جان نثار کر رہے تھے اور بہن بھائیوں پر والہانہ چاہت نچھاور کر رہی تھی۔ عاصم بھائی کی اپنی بیوی اور بچوں سے محبت، وہ پیسہ کمانے کی دھن میں اس حد تک مگن نہیں ہو گئے تھے کہ اپنی فیملی کو نظر انداز کر دیتے۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اس گھر میں پیسے کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اسے اس حد تک اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ رشتوں پر اسے ترجیح دے دیتے۔ اپنے گھر میں کب اس نے یہ ماحول دیکھا تھا؟ ساری زندگی ابو کو دولت بڑھانے اور آگے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے دیکھا۔ وہ بزنس جو ابتدا میں انہوں نے ایک بہت چھوٹے پیمانے پر شروع کیا تھا، آہستہ آہستہ پھیلاتے چلے گئے۔ اس معاملے میں امی ابو میں زبردست ہم آہنگی تھی۔ وہ لوگ کوئی ہمیشہ سے ہی اس شان و شوکت سے نہیں رہ رہے تھے۔ اس کے پیچھے قسمت کے ساتھ ساتھ ابو کو یہ خوبی بھی تھی کہ وہ پیسہ کمانا جانتے تھے، لوگوں سے کانٹیکٹس کیسے بڑھانے ہیں، کن لوگوں سے فائدہ ملنا ہے اور کون لوگوں سے ملنا بے فائدہ، اور یہی عادات امی کی بھی تھی۔ جیسے جیسے ان کا سٹیٹس اونچا ہوتا چلا گیا، وہ اپنے تمام پرانے ملنے والوں اور دوستوں کو چھوڑتے چلے گی۔ ان کے گھر میں آئے دن گیٹ ٹوگیدر ہوا کرتی، بہانے بہانے سے گھر پر پارٹیز ارینج کی جاتی۔ ان پارٹیز میں چن چن کر ان تمام کاروباری دوستوں کو مدعو کیا جاتا تھا جن سے کسی بھی طرح کا فائدہ حاصل ہونے کی امید تھی۔ انہیں نئے زمانے کے ساتھ چلنے کے تمام انداز آتے تھے، ایمانداری اور اصولوں کو وہ کتابی باتوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ سوائے اپنے سگے بہن بھائیوں کے، امی کسی کم حیثیت آدمی سے ملنا ہرگز پسند نہیں کرتی تھی۔ ان بہن بھائیوں نے اسی ماحول میں پرورش پائی تھی، لیکن اس پر پتہ نہیں کیوں ان باتوں کے کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ دوستی کرتے وقت کبھی مقابل کے سٹیٹس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ حالانکہ بچو اس معاملے میں بالکل امی اور ابو کی جیسی سوچ رکھتی تھی۔ امی اور بچو تو اس سے بہت شکایتیں تھیں، پتہ نہیں وہ کس پر پڑی تھی۔ اسے ملازمین کے ساتھ برابری کے درجے پر بات کرتا دیکھ کر امی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جایا کرتا تھا۔ بچو کو اس کی غریب پروری کا مذاق اڑاتی تھیں۔ بعض دفعہ کئی کے دن ہو جاتے ابو کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرے، ساتھ کھانا کھایا کرے۔ وہ کبھی ایسی کسی خواہش کا اظہار کرتی بھی تو امی جھٹ سے اسے ٹوک دیتی۔ بہت ضروری ڈنر میں شرکت کرنا ہے تمہارے ابو کو، پتہ ہے وہاں کون کون آیا ہوگا؟ اس قسم کے ڈنرز کو تو بیگمات کو تو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہنس کر چلنے کی کوشش کرتے وہ اپنا اصل ہی بھول گئی تھی۔ اپر کلاس کی بیگمات والے تمام شوق انہوں نے اختیار کر لیے، کرسٹلز اور ڈائمنڈز کی باتیں، دبئی کے شاپنگ مالز کی باتیں، سوشل ورک اور مظلوم عورتوں کو ان کے حقوق دلوانے کی باتیں۔ پھپھو ہمیشہ ان لوگوں سے فون پر رابطہ رکھا کرتی تھی۔ کبھی ابو گھر پر ہوتے تو ان سے بات کر لیتے، ورنہ اگر کوئی اور فون اٹینڈ کرنے کے بعد انہیں میسج دیتا تو انہیں کبھی اس بات کے لیے وقت نہیں ملتا تھا کہ انہیں جوابی کال کر لیں۔ وہ شاید اس حد تک میٹیریلسٹک ہو گئے تھے کہ سگی بہن سے ملتے ہوئے بھی ان کے ذہن میں یہ بات رہتی تھی کہ ان سے ملنے میں کیا فائدہ ہے۔ ایک کالج پروفیسر کی بیوی سے ملنے میں نہ امی کو کوئی فائدہ نظر آتا تھا اور نہ ہی ابو کو، لیکن وہ بھائی سے یقیناً بہت محبت کرتی تھی جو کبھی اس کے خود کو اگنور کرنے پر ناراض نہ ہوئی تھی۔ اسی طرح ہر دوسرے تیسرے مہینے فون کر کے بھائی بھابھی اور بچوں کی خیریت معلوم کیا کرتی۔ امی نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی تھی، مگر ایک روز جب وہ اپنے اعلیٰ تعلیم یافتہ مگر کنگلے بیٹے کا رشتہ ان سے مانگ لینے کی جسارت کر بیٹھی تو امی خود ابو بھی خود بچو بھی سخت طیش میں آ گئی۔ پھپھو نے فون پر ابو سے رشتے کی بات کی تھی۔ یہ اچھا شارٹ کٹ نکالا ہے، سوچا ہوگا ماموں اتنا مالدار ہے، میرے بیٹے کی تو زندگی بن جائے گی۔ خود کے میاں میں تو کوئی غرض نہیں تھے، ساری زندگی حلال حرام کرتے پروفیسری کرتے گزارتی۔ اب بھائی سے محبت کا ڈرامہ رچا کر بیٹے کا مستقبل سنوارنے کی تدبیر کی جا رہی ہے۔
अम्मी का बस नहीं चल रहा था फूफो को ऐसी ऐसी सुनाई कि उनकी तबीयत साफ़ हो जाए। उनकी जुर्रत कैसे हुई उनकी नाजोपली हसीन बेटी का अपने बेटे के साथ नाम भी लेने की। वो आसिम भाई के कैरियर की शुरुआत थी। उन्होंने नई नई जॉब शुरू की थी। अगरचे ये बात किसी अंधे को भी नजर आ सकती थी कि उनके कैरियर का आगाज़ ही बहुत शानदार था। आगे तरक्की और कामयाबी के वाज़ेह इम्कानात थे, मगर गुरूर और घुमंड की जो पट्टी अम्मी की आंखों पर बंधी थी, उन्होंने उन्हें ये बात देखने ही नहीं दी कि वो खुद अपने हाथों एक हीरे को टुकरा रही हैं। फूफो को इनकार करके अम्मी अबू ने जलाल भाई का रिश्ता कबूल कर लिया। वहाँ रिश्ता तय करने में फ़ायदे ही फ़ायदे थे। अपने से भी ऊंचे ख़ानदान में बेटी ब्याह कर उन्होंने अपनी अक्लमंदी और बेटी की खुशकिस्मती पर नाज किया था। रिश्ते से इनकार होने पर फूफो को यकीनन दुख तो हुआ होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी भाई से कतई ताल्लुक़ नहीं किया। लेकिन अब अम्मी उनसे पहले से भी ज़्यादा चिढ़ने लगी। उन्हें ऐसा लगता था वो भाई की दौलत पर नज़र लगाई बैठी हैं और ये मोहब्बत सिर्फ ढकोसला है। अबू जो ये समझते थे कि तमाम दौलत उन्होंने अपनी जहानत और अक्लमंदी से कमाई है, अब अपनी तमाम तर जहानत और अक्लमंदी के बावजूद वो उसे हाथों से निकलता हुआ महसूस कर रहे थे। जिस काम में अपनी तरफ से खूब सोच समझ कर हाथ डालते, उसी में उन्हें भारी नुकसान होता। वो बहुत परेशान और उलझे हुए रहने लगे थे। ऐसा लगता था कहीं कोई डोरी उलझ गई है, तकदीर की मेहरबान पड़ी उनसे रूठ गई है। वो जो लोग उनसे तल्लुकात बढ़ाने और कारोबारी मामला तय करने में फ़ख्र महसूस किया करते थे, आहिस्ता आहिस्ता उनसे खिंचते चले गए। दूसरों का रवैया तब्दील होने लगा था। अपने ऑफिस में उन्हें हार्ट अटैक हुआ, इतना शदीद कि वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो गए। इस रोज़ भी उन्होंने अपने नुकसान की खबर सुनी थी। उनका पहले ही इसे परेशान और फिक्रों में डूबा दिल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उन्हें शायद अपने इस तरह अचानक की ज़िंदगी से हार मान लेने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए ख़ुद को इस माली बहरान से निकालने और कारोबार को संभाला देने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ शक्लों में बेतहाशा कर्ज ले रखा था। उनकी ज़िंदगी में तो वो लोग इस बात से आगाह नहीं थे, मगर उनके मरने के बाद जब ये हौलनाक खबर उन लोगों को मिली तो अब्बू का गम भूल कर वो लोग इस फिक्र में मुब्तला हो गए कि अब होगा क्या। उनकी सब प्रॉपर्टी, सारा बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया। वो बहुत सारी जायदाद जो इतने सालों में उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाई थी, सब फरोख्त करनी पड़ गई। सिर्फ वो घर जिसमें वो लोग रहते थे बिकने से रह गया। यूँ लगता था अब इन लोगों की ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। वो इन दिनों अपने आखिरी सेमेस्टर में मसरूफ़ थी। अम्मी की सारी सोशल एक्टिविटीज़, पार्टीज़, फंक्शन, लोगों से मेल जोल सब ख़त्म हो गया। वो सारा सारा दिन कमरे में चुपचाप पड़ी रहती। आदिल और शहूद भी उदास उदास और खामोश रहने लगे। जलाल भाई का रवैया तो अब्बू की ज़िंदगी में ही बदल गया था। वो भी अब्बू और अम्मी की तरह रिश्तेदारी में भी फ़ायदा और नुकसान जहन में रखते थे। अब ससुराल से कोई फ़ायदा मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो इन लोगों के यहाँ ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं करते थे। इम्तिहानों से फारिग होते ही उसे जॉब मिल गई। जितनी उसकी सैलरी थी, इतने पैसों की अब्बू की ज़िंदगी में वो ढंग की शॉपिंग तक नहीं कर सकती थी। पहले महीने जब अपनी बेहद मामूली मगर बड़ी मेहनत से कमाई हुई तनख्वाह उसके हाथ में आई तो खुशी के साथ साथ उसे एक अजीब सा एहसास भी हुआ। इतने पैसे तो अम्मी बड़े आराम से ब्यूटी पार्लर में कराया करती थी, जितने पैसों की आज उनकी बेटी को नौकरी मिली थी। आखिर वो भी तो उसी घर और इसी माहौल का हिस्सा थी। उसने भी तो यहीं परवरिश पाई थी। फिर आखिर उसे ही सिर्फ ऐसा क्यों लग रहा था कि ये इन लोगों के बड़े बोलों की सज़ा है, अम्मी की अपने से कमतर को हकीर समझने की सज़ा है। उसे फूफो के घर रहते हुए 2 महीने हो गए थे। समीन के अलावा यहाँ सब का रवैया उसके साथ अच्छा था। फूफो की तो खैर बात ही क्या थी, उनके बारे में तो वो यहाँ आने से पहले भी फिक्रमंद नहीं थी, लेकिन बाकी सब का रवैया भी सब उसके साथ अच्छा था। दाऊद गो उसके साथ बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करता था। अक्सर खाने की मेज़ पर या आते जाते उस पर नज़र पड़ने पर सलाम दुआ करके कैसी हो, जॉब कैसी चल रही है, जैसे रस्मी जुमले बोल दिया करता था। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप किसी मेहमान के साथ रस्मी तौर पर इखलाक बरतते हैं। उससे बराह रास्त कुछ कहे बगैर भी समीन ने ये बात वाज़िया कर दी थी कि वो उससे सख्त नफ़रत करती है और उससे बात करना, उसके साथ बैठना उसे कुछ भी पसंद नहीं है। चंद इब्तदाई कोशिशों के बाद वो खुद भी पीछे हट गई। उसे समीन के रवैये पर दुख होता था, लेकिन वो उसे इस रवैये के लिए हक बचानक भी समझती थी। सारी ज़िंदगी जो सलूक अम्मी अब्बू ने फूफो के साथ रवा रखा था, उसके बाद तो वो इस घर के हर फर्द से बुरे सलूक की उम्मीद रखती थी। फूफो के अपने ससुराली रिश्तेदारों से मिसाली ताल्लुकात थे। उनके नंदे देवर सब उनकी बेहद इज्जत करते, हर काम करने से पहले उनसे मशवरा करना पसंद करते थे। उनकी राय और उनका मशवरा सबके लिए बेहद अहमियत का हामिल था। भाभी खुद फूफो की नंद की बेटी थी और शादी के इतने अरसों बाद भी रिश्ते की नौयत तब्दील हो जाने के बावजूद भी भाभी के मेके वालों से फूफो के ताल्लुकात इतने ही अच्छे थे जितना इस रिश्ते से पहले थे। किसी के घर में कोई मसला, कोई परेशानी होती तो वो फूफो के पास यूँ दौड़ता हुआ आता जैसे कोई बच्चा परेशानी में माँ को तलाश करता हुआ आता है। इन सब कज़न्स की भी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी।
سمین جس کے چہرے پر اس کے لیے ہلکی سی دوستانہ مسکراہٹ بھی نہیں آتی تھی اپنی کزنس کے ساتھ بلند بانگ کہہ کے لگاتی تھی۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پھوپھو کے دیور کا گھر ان سے اگلے ہی بلاک میں تھا۔ ان لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ اس روز زمین اپنی دونوں کزنس کے ساتھ لان میں بیٹھی باتیں کرتی ہوئی سموسوں اور چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ چھٹی کا دن تھا۔ بالکل فارغ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے وہ بے تحاشا بور ہو رہی تھی۔ گلاس ڈور سے اس پار لان میں باتیں کرتی وہ لوگ اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ زندہ دلی سے ہنستی کہہ کے لگاتی۔ اس نے یوں ہی اسکرین پر سے نظریں ہٹا کر ان لوگوں کو بڑے غور سے دیکھا۔ اسے ان خوش باش ہنستی کھلکھلاتی لڑکیوں کو دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا بھی جی چاہا وہ ان کے ساتھ بیٹھے، مگر یہ صرف لمحہ بھر کی سوچ تھی۔ سمین کا اجنبی سا انداز اس کے ذہن میں آیا تو اس نے فوراً سر جھٹک کر نظریں دوبارہ ٹی وی کی طرف کر لیں۔ وہ آج کل دوستوں کی کمی محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی کولیگز اچھی تھیں مگر کام سے ہٹ کر اس کی کسی کے ساتھ بھی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائی۔ وہ ایسے کسی دوستی کی کمی محسوس کر رہی تھی جس میں بے تکلفانہ کہے لگائے جا سکیں، باتیں کی جا سکیں، موسم، کپڑوں، فیشن کی اور بہت سی دوسری بے معنی اور غیر اہم سی باتیں بڑی اہمیت دے کر کی جا سکیں، مگر ایسا کوئی دوست اسے مل نہیں پا رہا تھا۔ کیا بات ہے دانیہ، تم اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ عاصم بھائی، بھابھی اور بچے کہیں باہر سے گھوم پھر کر واپس آئے تھے۔ چلتے وقت اخلا کر انہوں نے اس سے بھی چلنے کو کہا مگر اس نے تھکن کا بہانہ بنا کر معذرت کر لی۔ ہاں باہر وہ سمین، ندا اور سحر بیٹھی ہیں، تم ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھی؟ اکیلے بور کیوں ہو رہی ہو؟ بھابھی نے بھی محبت سے اس سے کہا۔ اصل میں یہ پروگرام بڑا زبردست آ رہا ہے، اسے انجوائے کرتے مجھے بور ہونے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اسے یہ بات کہی نہیں جا سکی تھی کہ سمین نے اسے باہر بلایا ہی نہیں۔ بھابھی تو اس کا جواب سنتے ہی فوراً بچوں کے کپڑے بدلوانے اور منہ ہاتھ دھلوانے اندر لے گئی، لیکن عاصم بھائی نے بڑی سنجیدگی سے اس کی بات سنی۔ بہت غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ شاید کوئی بات اخذ کرنا چاہتے تھے۔ ان کی نظروں سے کنفیوز ہو کر وہ انہیں اس ٹی وی پروگرام کے بارے میں بتانے لگی، لیکن اسے جو یہ شک ہوا تھا کہ انہیں اس کے جھوٹ کی بھی خبر ہے اور وہ بات کی تہہ تک بھی پہنچ گئے ہیں، اسی رات سچ ثابت ہو گیا۔ وہ اپنے اگلے دن پہننے والے کپڑے استری کر کے واپس لاؤنج میں آئی تو وہ سمین کو ڈانٹ رہی تھی۔ عاصم بھائی اور داؤد بھی وہیں بیٹھے تھے۔ آپ محبت نچھاور کریں اپنی لاڈلی بھتیجی پر، میں ایسے رشتہ داروں کو دور سے سلام کرتی ہوں۔ پتہ نہیں اس سے پہلے پھوپھو نے اسے کیا کہا تھا جس کے جواب میں وہ یہ بات بہت چڑچڑے انداز میں کہہ رہی تھی۔ عاصم بھائی بھی پھوپھو کی طرح سمین کی طرف متوجہ تھے، جبکہ داؤد ان لوگوں کی باتوں سے بے نیاز سا بیٹھا کوئی میگزین پڑھنے میں مصروف تھا۔ جو بھی ہے وہ ہمارے گھر مہمان ہے، میں کئی دنوں سے تمہیں اس حوالے سے ٹوکنا چاہ رہا تھا۔ آج وہ جس طرح اکیلی بیٹھی ہوئی تھی مجھے بہت برا لگا۔ عاصم بھائی نے بہن کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ ہماری امی ہی کافی تھیں سارے جگ پر محبتیں نچھاور کرنے کے لیے، آپ کو کیا ہو گیا ہے بھیا؟ زہر لگتی ہے مجھے مومانی کی ساری فیملی۔ اپنا مطلب پڑا تو رشتہ داری یاد آ گئی، ورنہ کبھی پلٹ کر بہن کو پوچھا تک نہیں۔ یہ بھی تو مومانی ہی کی بیٹی ہے، اپنی اماں اور بہن صاحبہ سے کیا مختلف ہوگی؟ سمین نے بڑی خفگی سے ان کی بات کا جواب دیا۔ وہ چپ کر ان لوگوں کی باتیں سننے نہیں آئی تھی، مگر اب جو باتیں وہاں ہو رہی تھی وہ اسی کے بارے میں تھی۔ وہ یقیناً اس کے سامنے نہیں کی جا سکتی تھی، اسی لیے فوراً واپس جانے کے لیے پلٹی۔ وہاں یقیناً ابھی بھی عاصم بھائی اور پھوپھو سمین کی کلاس لینے میں مصروف تھے۔ وہ چپ چاپ آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے سمین کی اپنے لیے نفرت بہت بری اور تکلیف دہ لگی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی میں ایسی نہیں ہوں جیسا تم سمجھ رہی ہو، لیکن اسے یہ بات بتا نہیں سکی تھی۔ صبح وہ معمول کے انداز میں ہی جلدی جلدی تیار ہو کر بھابھی کے پاس کچن میں آ گئی۔ اسے بھابھی اور عاصم بھائی کی ایک دوسرے کے لیے محبت کا انداز بے حد پسند تھا۔ وہ محبت کا اشتہار لگائے نہیں پھرتے تھے، نہ ہی دونوں رومیو جولیٹ کی طرح رہتے تھے، لیکن پھر بھی ان دونوں کو ایک دوسرے سے شدید ترین محبت اور ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام اسے صاف نظر آتا تھا۔ اکثر بھابھی اور عاصم بھائی کی خوبصورت سی زندگی کا سوچتے سوچتے وہ لاشعوری طور پر اپنے لیے بھی ایک ایسا ہی گھر کا خواب دیکھنے لگتی تھیں۔ وہ ٹین ایج گزار چکی تھی، لیکن بہت میچور اور بہت زیادہ حقیقت پسند ہونے کے باوجود خواب تو اس کی پلکوں پر بھی سجتے تھے۔ اس کے خوابوں میں ایک ایسا ہی گھر، ایک ایسا ہی ماحول جہاں رشتوں کا احترام ہو، ایک دوسرے کے لیے عزت ہو، جہاں دولت زندگی کی سب سے بڑی ترجیح نہ ہو، آیا کرتا تھا۔ مجھے بتائیں کیا کام رہ گیا ہے؟ اس نے کچن میں آتے ہی بھابھی کو مخاطب کیا، جو شارم کو دودھ پینے کے لیے بڑی مشکلوں سے راضی کر رہی تھی۔ شارم اور میراد دونوں کچن ٹیبل پر ہی بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ بھابھی نے بڑی تشکرانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ شکر تم آ گئی، داؤد کو آفس سے دیر ہو رہی ہے، ذرا جلدی سے یہ آملیٹ فرائی کر کے اسے دے آؤ۔ وہ سر ہلاتی کوکنگ رینج کی طرف مڑی تھی۔ چولہے پر فرائنگ پین رکھ کر اس نے جلدی جلدی آملیٹ تیار کیا۔ بڑی احتیاط کے باوجود بھی اس سے اس شکل صورت کا آملیٹ نہیں بن سکا تھا جیسا بھابھی بناتی تھیں۔ وہ اس کی شکل و صورت پر غور کرتی پلیٹ اٹھا کر ڈائننگ روم میں آئی۔ اخبار پڑھتے داؤد کے سامنے اس نے پلیٹ رکھی تو بھابھی کی بجائے اسے اپنی خدمت کرتا دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے چونکا۔ وہ پلیٹ رکھتے ہی فوراً واپس پلٹ گئی۔ کچن کے دروازے پر رکی وہ داؤد کو آملیٹ کی طرف حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔
روزانہ سے مختلف شکل والا یہ آملیٹ اسے یقیناً حیران کر رہا تھا لیکن بس ایک ہی لمحے کے لیے اسے حیرت سے دیکھا، پھر اس کے بعد چھری اور کانٹے سے اس کا تیا پانچا کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ سمین نے اس کے ساتھ اپنے رویے میں قدرے تبدیلی پیدا کر لی تھی۔ بہت پرتکلف انداز میں وہ اس کے ساتھ تھوڑی بہت بات چیت کرنے لگی تھی، مگر اس کے چہرے پہ بیزاری اور جھنجھلاہٹ صاف نظر آیا کرتی تھی۔ اس روز وہ آفس سے واپس آئی تو سمین کو کچن میں دل و جان سے مصروف دیکھ کر چونک گئی۔ کچن میں نظر آتا پھیلاوا اور سمین کی مصروفیت یہ ظاہر کر رہے تھے کہ شاید گھر میں کوئی دعوت ہے، بہت شاندار دعوتی اہتمام ہو رہا ہے۔ وہ کپڑے بدل کر پھپھو کے پاس ہی آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ بس یہ ان بچوں کا شوق ہے، آج کالج بھی نہیں گئی سمین، صبح سے کچن میں لگی ہے، میرے اور ردا کے کچن میں داخلے پر پابندی لگا رکھی ہے، پتہ نہیں شمیم کو ساتھ لگائے کیا پکا رہی ہے۔ انہوں نے لاپرواہی سے جواب دیا، آپ نے اب تک کپڑے نہیں بدلے؟ سمین کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئی۔ ارے ہٹاؤ بھائی، اب اس عمر میں کوئی یہ چونچلے اچھے لگتے ہیں؟ سالگرہ ہے، بچوں کی منائی جاتی ہے یا بڈھوں کی؟ ٹھیک ہے، یہی کپڑے۔ انہوں نے بیٹی کی فرمائش کو کوئی اہمیت نہیں دی، وہ جو بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی سالگرہ کے ذکر پر خود ہی بات سمجھ گئی۔ پلیز امی، میں نے کپڑے استری کر کے آپ کے کمرے میں رکھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کی خاطر ہی تیار ہو جائیں، وہ ملتجیانہ انداز میں بولی۔ ابھی ان دونوں کے درمیان بحث ہو رہی تھی کہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر داؤد اندر آیا، بہت سے شاپنگ بیگز ہاتھوں میں پکڑے، خوب لدا پھندا۔ سنبھالو انہیں، اس نے سمین کے ہاتھوں میں سارے تھیلے پکڑائے تھے، وہ کھڑے کھڑے ہی تمام تھیلے چیک کرنے لگی۔ شکر آپ کیک لے آئے داؤد بھائی، میں یہی سوچ رہی تھی آج تو میں نے کیک بیک نہیں کیا، اگر آپ کیک لانا بھول گئے تو مزہ آ جائے گا۔ سمین نے گویا اطمینان کا سانس لیا۔ کیک لانا تو میں بھول ہی نہیں سکتا تھا، بڑی یاد سے صبح ہی آرڈر کرتا ہوا گیا تھا۔ پچھلی بار جو تم نے شاندار قسم کا کیک بنایا تھا، وہ جسے کاٹنے کے لیے سب آری ڈھونڈ رہے تھے، اس کے بعد تو میں کسی بھی قسم کا رسک لے ہی نہیں سکتا۔ وہ سمین کو جراتا ہوا پھپھو کے برابر ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ موبائل ایک طرف ڈالتے ہوئے اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھولی کی۔ یہ سب بعد میں دیکھ لینا، پہلے مجھے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلاؤ، آفس سے تھکا ہارا بازاروں میں خوار ہوتا ہوا آ رہا ہوں۔ اس نے سامان کا جائزہ لیتی سمین کو ٹوکا تو وہ سب چیزیں ہاتھوں میں اٹھائے واپس کچن میں چلی گئی۔ وہ بہت خاموشی سے ان لوگوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ سمین نے لا کر داؤد کو پانی پلایا، اسی دوران سیڑھیاں اترتی بھابھی بھی اسے نظر آ گئی، بہت خوبصورت بلیک کلر کی ساڑی پہنے وہ خوب سجی سنوری اور پیاری لگ رہی تھی۔ کیا مزیدار اور دلچسپ اتفاق ہے کہ ہم لوگوں کی ویڈنگ اینیورسری ایک ہی دن ہوتی ہے۔ سویٹ بھابھی جان، یہ اتنا زیادہ اتفاق کیا واقعہ بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کی شادی کی وہی ڈیٹ رکھنے میں جو امی پاپا کی بھی شادی کی طرح تھی۔ اس بات کے پیچھے میرے خیال سے پاپا کی اس سوچ کا زیادہ دخل تھا کہ میرے بیٹے کی شادی شدہ زندگی بھی اتنی اچھی اور کامیاب گزرے جتنی میری گزری۔ داؤد نے بھابھی کی بات کا جواب بڑے شرارتی سے انداز میں دیا۔ آپس میں بات چیت کرتے وہ لوگ عاصم بھائی کا انتظار کر رہے تھے، جن کے آفس سے آنے پر سالگرہ منائی جانی تھی۔ اسے سمین پر شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا، لاکھ وہ اسے ناپسند کرتی ہے، مگر اسے کم از کم یہ بات تو دانیہ کو بتا دینی چاہیے تھی کہ آج پھپھو اور انکل اور عاصم بھائی اور بھابھی کی شادی کی سالگرہ ہے۔ وہ ان کے گھر کی فرد نہیں، مگر فی الحال تو وہ ان کے گھر میں ہی رہ رہی ہے۔ اسے بے تحاشا انسلٹ کا احساس ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ ان سب سے الگ ہے، وہ سب ایک ہیں، ایک گھر کے افراد، اور وہ بالکل پرائی اور غیر۔ اس کا دل چاہا وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جائے، اپنی یہاں موجودگی اسے بڑی مہمانی اور فضول لگ رہی تھی۔ ہر سال یہ لوگ اسی طرح امی پاپا کو اور مجھے اور عاصم کو سرپرائز دیتے ہیں، ایک ایسا سرپرائز جو اتنا زیادہ سرپرائز بھی نہیں ہوتا۔ پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ کچھ نہ کچھ خفیہ تیاریاں ہو رہی ہیں، کھانے کے لیے مینیو سوچا جا رہا ہے، چھپ چھپ کر تحفے خریدے اور پیک کیے جا رہے ہیں۔ بھابھی مسکراتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس کا ان کی بات کے جواب میں کچھ بھی بولنے کا دل نہیں چاہا، وہ رسمی سے انداز میں مسکرائی تک نہیں۔ بھابھی نے اس کی خاموشی پر کچھ چونک کر بغور اس کی طرف دیکھا۔ انہیں ایک دم احساس ہوا کہ وہ بہت زیادہ چپ بیٹھی ہوئی ہے۔ تمہیں کیا سمین نے بتایا نہیں تھا؟ انہوں نے آہستگی سے پوچھا۔ سامنے بیٹھی پھپھو جو اس سالگرہ کے سارے اہتمام کو ایک بچکانہ بات سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھیں، وہ بھی بے ساختہ بھتیجی کی طرف متوجہ ہوئی۔ سمین پر بہت زیادہ غصہ ہونے کے باوجود وہ اس وقت اپنی وجہ سے وہاں کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھپھو اور باقی تمام افراد اس بات پر یقیناً سمین کو بہت کچھ کہتے، خوشی کی تقریب میں اس کی وجہ سے ٹینشن اور بدمزگی پیدا ہو، یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ اس نے بہت خوش لاؤنج میں آتی اور اپنے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھتی سمین کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر جواباً بولی، اس وقت بیٹھی میں اسی بات کا تو افسوس کر رہی ہوں، پتہ نہیں میری یادداشت اتنی خراب کیوں ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے اب مجھے نہار منہ بادام کھانے شروع کر دینی چاہیے۔ ابھی گھر واپس آ کر سارا اہتمام دیکھ کر بھی مجھے یاد نہیں آیا کہ آج کیا دن ہے، حالانکہ پچھلے ہفتے سمین نے مجھے بتایا تھا کہ 16 کو آپ لوگوں کی شادی کی سالگرہ ہے، اور شرمندہ ہو رہی ہوں کہ آفس سے جلدی آ جاتی
کچھ سمین کی ہیلپ ہی کروا دیتی، بیچاری یہ اکیلی کاموں میں لگی رہی۔ سمین کا چہرہ جو اس کے جواب سے پہلے بالکل فک ہو گیا تھا ایک دم نارمل ہو گیا۔ اس نے اتنے مضبوط لہجے میں جھوٹ بولا کہ اس پر جھوٹ ہونے کا گمان تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہاتھ ملتی وہ بہت ہی متاسفانہ انداز میں اپنی یادداشت کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ چھوڑو بھی، یہ کون سی کوئی ایسی خاص تقریب ہے جس کے یاد نہ رکھے جانے پر افسوس ہو۔ میں ان لوگوں سے کہتی ہوں کہ بس عاصم اور ریدا کی شادی کی سالگرہ منائی جانی کافی ہے۔ یہ لوگ بلا وجہ ہم بڑھیا بڈھے کو بھی گھسیٹ لیتے ہیں۔ پھوپھو سے بھتیجی کا افسوس زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہوا۔ سمین اس سے نظریں چرائے بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ داؤد جو بڑی دیر سے لاپرواہی سے بیٹھا شارم سے باتیں کر رہا تھا، اپنی گفتگو موقوف کر کے اس نے بڑے غور سے اسے اور پھر سمین کی طرف دیکھا۔ اس کی ایک نظر کے بعد کسی بھی طرح کا رد عمل ظاہر کیے بغیر وہ دوبارہ شارم کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اسے گدگدا کر ہنساتا وہ بھتیجے کے ساتھ مگن تھا، جبکہ بھابی پھوپھو کے اس دن کی مخالفت میں دیے جانے والے کمنٹ سے اختلاف کر رہی تھیں۔ آہی حرج کیا ہے امی اس بات میں؟ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں تو زندگی کا حسن ہے۔ بڑی خوشیاں تو زندگی میں بہت کم اور بہت دنوں میں آتی ہیں۔ اگر ایک گھر میں رہنے والے افراد یوں چھوٹے چھوٹے موقعوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر منا لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس سے آپس کی محبت اور گہری ہوتی ہے۔ کیا یہ بات اچھی نہیں لگتی جن لوگوں کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ وقتاً فوقتاً آپ کو اپنی محبت کا یقین دلاتے رہیں، یہ بتاتے رہیں کہ آپ کا وجود ان کے لیے بہت اہم ہے؟ پھوپھو بھابی کی بات پر تائیدی انداز میں مسکرا دی، یوں جیسے ان کی بات سے 100% متفق ہو گئی ہوں۔ عاصم بھائی کو آدھا دیکھ کر سمین جلدی سے سجی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کو فائنل ٹچز دینے کے لیے اٹھی۔ کچھ دیر پہلے کیونکہ وہ اس بات پر افسوس کا اظہار کر چکی تھی کہ اس نے سمین کی اس سارے اہتمام میں کوئی مدد نہیں کرائی، اسی لیے اپنی بات نبھانے کے لیے خود بھی اٹھ کر اس کے پاس ڈائننگ روم میں آ گئی۔ سمین بہت شرمندہ سی نظر آ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ بتائے اس کی مدد کروانے لگی۔ سب کے ساتھ مل کر اس گھریلو سی تقریب میں شرکت کرتی وہ خود اس ماحول کا حصہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، ورنہ در حقیقت اس کا یہاں سے بھاگ جانے کا دل چاہ رہا تھا۔ آئی ایم سوری دانیہ، مجھے آپ کو یہ بات بتا دینی چاہیے تھی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ رہی تھی جب دروازہ نوک کرتی سمین اس کے کمرے میں آئی۔ وہ آج کی بات پر سمین سے بہت بری طرح متنفر ہو گئی تھی۔ اسے اس لڑکی پر بے پناہ غصہ تھا، لیکن اس وقت جس طرح وہ شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے کھڑی تھی اسے دیکھ کر اسے بے ساختہ اس بات کا احساس ہوا کہ بظاہر بدتمیز اور بد اخلاق نظر آنے والی یہ لڑکی اصل میں ایسی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، اپنے رویے پر شرمندگی تھی، اس کے بڑے پن کا اعتراف تھا۔ آپ نے میری بدتمیزی کو اتنے بڑے پن سے نبھایا، سب کے سامنے جھوٹ بول کر میری بد اخلاقی پر پردہ ڈالا۔ اگر امی اور پاپا کو اصل بات پتہ چل جاتی تو وہ مجھ سے بہت ناراض ہوتے۔ امی کو بہت کم غصہ آتا ہے، لیکن اس بات پر تو وہ مجھے بہت بری طرح ڈانٹتی۔ سب کا موڈ خراب ہوتا اور تقریب کا سارا مزہ ہی ختم ہو جاتا۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی، سر جھکائے وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا، تم بھی کیا یاد کرو گی، لیکن میں اب اتنی بھی اچھی نہیں ہوں، تھوڑی بہت پینلٹی تو تمہیں دینی ہی پڑے گی۔ اکیلے شاپنگ کرنے کا مجھے کوئی تجربہ نہیں، اب کل تم ہی مجھے بازار لے کر چلو گی تاکہ میں پھوپھو، انکل، عاصم بھائی اور بھابھی کے لیے گفٹ خرید سکوں۔ کل میرا ہاف ڈے ہوگا، تم لنچ کے بعد تیار رہنا، کھانا کھانے کے بعد ہم بازار چلیں گے۔ سمین نے بڑی بہنوں والے اس کے انداز پر بڑے متعجب سے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے تصدیق چاہی تو سمین نے گردن ہلا دی۔ آپ بہت اچھی ہیں دانیہ، میں آپ کو بالکل غلط سمجھتی تھی۔ اجنبیت اور سرد مہری کا خول چڑھا تو وہ معصوم سی لڑکی بڑے سادہ سے روپ میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اس کی خوبیوں کا اعتراف کرتی ہوئی، اپنی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں پر شرمسار سی۔ ہم اکثر لوگوں کو غلط ہی سمجھتے ہیں، دراصل لوگوں کو سمجھنا ہے ہی بہت مشکل کام، اتنا مشکل کہ میرا خیال ہے اس سبجیکٹ میں بھی یونیورسٹیز میں کوئی ڈگری پروگرام شروع کر دینا چاہیے۔ وہ بتکلفی سے کہتی ہوئی مسکرائی۔ سمین بھی اتنی دیر میں پہلی مرتبہ مسکرائی۔ ویسے چھوٹا بننے والے کوئی مسئلے مجھے لاحق نہیں ہیں، تم چاہو تو بڑی خوشی سے مجھے آپی باجی جو چاہے کہہ سکتی ہو، میں ہرگز برا نہیں مانوں گی۔ وہ شرارتی سے انداز میں مسکرائی۔ سمین اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اکثر لوگ برا مان جاتے ہیں نا، اس لیے میں تو کوشش کرتی ہوں اپنے سے بڑی کسی خاتون کو آنٹی باجی کہے بغیر صرف آپ جناب سے ہی کام چلا لوں۔ وہ بے تکلفانہ انداز میں اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ عاصم بھائی، بھابھی اور بچے گھومنے کے لیے ہانگ کانگ اور بینکاک گئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد گھر میں بہت خاموشی اور اداسی محسوس ہو رہی تھی۔ بچوں کے ہونے سے گھر میں خوب شور شرابہ اور ہنگامہ رہا کرتا تھا، اب ان کے بغیر بڑی خاموشی لگ رہی تھی۔ بھیا لوگوں کے جانے سے بڑی بوریت ہو رہی ہے نا؟ رات کے کھانے کے بعد وہ اور سمین لان میں واک کرتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں۔ اس نے گردن ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ گھر میں ساری رونقیں میرال اور شارم کی وجہ سے ہے، آج کل تو ایسا لگ رہا ہے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں اسی حوالے سے گفتگو کرتی رہیں۔ چلو یار، سونا نہیں ہے؟ سمین کا اندر جانے کا موڈ نہ دیکھ کر اس نے خود ہی اسے ٹوکا۔ وہ اس کے جمائی لینے اور اندر جانے کی بات پر چڑ گئی۔ آج تو ویکینڈ ہے، آج بھی آپ جلدی سوئیں گی؟
اس کی جلدی سونے کی عادت پر ناراض نظر آ رہی تھی۔ سونے کو تھوڑی کہہ رہی ہوں، اندر چلتے ہیں، کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھیں گے اور ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ اس کی ناراضگی کے خیال سے سونے کا خیال ملتوی کر گئی اور سمین کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ سمین کا غالباً خوب دیر تک جاگنے کا موڈ تھا، اس لیے بڑے اہتمام سے کافی بنا کر پلیٹ میں ڈھیر سارے چپس رکھ کر کمرے میں آ گئی۔ دھڑا دھڑ چپس کھاتی وہ دونوں مختلف چینلز بدل بدل کے کوئی پروگرام دیکھنے لگتی۔ کبھی کوئی یہ فلم اچھی لگ رہی ہے، کوئی انگلش مووی تھی وہ، اسکرین پر نظر آتا ہینڈسم سا بندہ دیکھ کر ہی سمین نے فلم کے اچھے ہونے کی پیشن گوئی کر دی۔ فلم اچھی نہیں ہے، یہ کہو تمہیں ہیرو اچھا لگ رہا ہے۔ دانیہ نے اسے چھیڑا۔ یہ تو مجھے کوئی ہارر مووی لگ رہی ہے، چینل چینج کرو سمین۔ رات کا وقت، سنسان جنگل اور وہاں ایک اکیلی خوفزدہ لڑکی اسے اگلے سین میں نظر آئی تو بے ساختہ سمین کو چینل تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ نہیں، ہارر تو نہیں لگ رہی، میرا خیال ہے کچھ جاسوسی اور سسپینس ٹائپ کی مووی ہے۔ سمین کی ساری دلچسپی اس سین میں تھی۔ وہ تنہا لڑکی درختوں اور جھاڑیوں میں الجھتی پتہ نہیں کس چیز سے بھاگ رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک آدمی کے صرف پیر بھی دکھائے جا رہے تھے۔ لانگ شوز پہنے وہ آدمی جیسے اس لڑکی کا تعاقب کر رہا تھا۔ صرف ہلکی سی پیروں کی جھلک تھی، اس کے پیروں تلے آ کر پتوں کی چرچراہٹ تک سنائی دے رہی تھی۔ سمین کو ٹوکنے کے باوجود وہ خود بھی اس اسکرین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈر تو لگ رہا تھا مگر ایک تجسس سا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ آگے کیا ہوگا؟ ہوتے ہوتے وہ آدمی اس لڑکی کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس ویران سے جنگل میں اندھا دھند بھاگتے اس لڑکی کو ایک پرانا کھنڈر نما مکان نظر آیا تو وہ خود کو بچانے کے لیے اس میں گھس گئی۔ بہت بڑا حویلی نما مکان، وہ مکان کا مرکزی دروازہ مضبوطی سے بند کر کے سیڑھیاں چڑھتی تیزی سے ایک کمرے میں بند ہو گئی۔ چٹکنی لگا کر جیسے ہی وہ مڑی، اس کے بالکل پیچھے ایک لمبا چوڑا آدمی کھڑا تھا، بوڑھے چہرے کو ہیٹ سے ڈھانپتے ہوئے، لمبا سا اوور کوٹ پہنے۔ ادھر فلم میں اس لڑکی کے منہ سے چیخ نکلی، ادھر اس کے پلٹنے پر اس آدمی کو کھڑا دیکھ کر ان دونوں کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ لاشعوری طور پر وہ سمین کے نزدیک ہو گئی۔ اس نے اسکرین پر سے نظریں ہٹا لی، لیکن کانوں میں تو ساری آوازیں جا رہی تھیں، اس لڑکی کی چیخیں، اس آدمی کے بے ہنگم قہقہے۔ کیا ہوا، مر گئی جولی؟ کچھ دیر بعد اس نے سمین سے پوچھا۔ میرا خیال ہے مر گئی ہے۔ اس نے خیال کے لفظ پر سمین کی طرف چونک کر دیکھا تو پتہ چلا وہ محترمہ بھی اسکرین سے نظریں ہٹائے صرف آواز پر کان لگائے بیٹھی تھی۔ ڈرتے ڈرتے ان دونوں نے اسکرین کی طرف دیکھا تو وہ آدمی جولی کی لاش کو گھسیٹتا ہوا نظر آیا۔ وہ اس کمرے کو دیکھ کر جس میں وہ جولی کو لایا تھا، اس کمرے میں ڈھیر ساری انسانی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ درمیان میں رکھی چپس کی پلیٹ ہٹاتے ہوئے سمین اس سے بالکل چپک کر بیٹھ گئی۔ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑ کر بیٹھی وہ ہینڈسم ہیرو کو جولی کا سر تن سے الگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کا سر الگ کر کے اس نے ہاتھوں میں لیا اور اس میں سے بہتا ہوا خون دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اگلا سین بالکل نارمل تھا۔ وہ ہینڈسم ہیرو جو یونیورسٹی میں لیکچرر تھا، کلاس روم میں اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتا نظر آیا تھا۔ کلاس روم میں داخل ہوتی ایک نئی اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ میرا خیال ہے یہ اسی طرح چن چن کر خوبصورت لڑکیوں کو مارتا ہے، دیکھو باقی بھی تو کلاس میں کتنی اور لڑکیاں ہیں۔ وہ کسی کو اس انداز سے نہیں دیکھ رہا۔ آگے فلم میں بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن بہرحال بات یہی ہے، جولی بھی تو کتنی خوبصورت تھی۔ اس نے اپنی رائے ظاہر کی۔ سمین نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ اس طرح ڈرتے اور ہر خوفناک سین پر اسکرین سے نظریں ہٹاتے ان دونوں نے پوری فلم دیکھی تھی۔ فلم ختم ہونے پر ٹی وی بند کر کے سمین بیڈ کی طرف واپس آئی تو وہ ہنوز بیڈ پر جمی تھی۔ سمین، آج میں یہیں سو جاؤں؟ یہ بات کہتے ہوئے اسے شرمندگی تو بہت ہو رہی تھی۔ میں خود آپ سے یہی کہنے والی تھی دانیہ آپی۔ سمین کی بات نے اس کی شرمندگی زائل کر دی۔ بغیر لائٹ بند کیے وہ دونوں سونے لیٹ گئی۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے سمین؟ کچھ دیر بعد اپنے برابر لیٹی سمین کو اس نے آواز دی۔ بہت زیادہ، جیسے ہی آنکھیں بند کر رہی ہوں ڈھیر ساری کھوپڑیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ سمین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ساری رات یوں ہی ڈرتے اور سوتے جاگتی گزر گئی۔ پھپھو فجر کی نماز کے لیے سمین کو اٹھانے آئی تو ان دونوں کو ایک ساتھ اور وہ بھی لائٹ جلائے سوتا دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس وقت تو وہ بغیر کچھ پوچھے صرف اٹھا کر چلی گئی، لیکن بعد میں کچن میں ناشتے کی تیاری کے دوران انہوں نے ان دونوں سے اس بارے میں پوچھا۔ پھپھو نے ان دونوں کو مشترکہ ڈانٹ پلائی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سمین اپنے شام میں پہننے والے کپڑوں اور جیولری وغیرہ کے چکر میں لگ گئی۔ آج اس کی بیسٹ فرینڈ کی منگنی تھی۔ دوپہر کے کھانے سے بھی پہلے وہ داؤد کے ساتھ اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ اس کا رات میں وہیں رکنے کا ارادہ تھا۔ سمین کے جانے کے بعد گھر میں مزید سناٹا چھا گیا۔ وہ پھپھو کے ساتھ باتیں کرتی چھٹی کا دن گزارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لوگ شام کی چائے پی رہے تھے جب حیدرآباد سے انکل کے ایک عزیز کے انتقال کی خبر آئی۔ بہت افراتفری میں پھپھو اور انکل حیدرآباد روانہ ہو گئے۔ رات میں کھانے کی میز پر صرف وہ اور داؤد تھے۔ آپس میں ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کھانا کھایا۔ کافی لاؤں آپ کے لیے؟ سمین روز رات میں داؤد کو کافی بنا کر دیا کرتی تھی۔ آج وہ نہیں تھی تو اس نے اخلاقاً داؤد سے پوچھا، اگر زحمت نہ ہو تو پلیز۔ لاؤنج کی طرف جاتے ہوئے داؤد نے اسے جواب دیا۔ وہ کافی بنا کر لائی تو داؤد اس کے ہاتھ سے کپ لے کر شکریہ کہتا صوفے پر سے اٹھ گیا۔ بہت دنوں سے اپنی میلز نہیں دیکھی میں نے،
इस वक्त फुर्सत है, मेरा ख्याल है ये काम कर ही डालूं। वो अपने यूँ जाने की वजह बताता हुआ लाउंज से निकल गया। उसके जाने के बाद वो भी अपने कमरे में आ गई। लाइट ऑफ करते के साथ ही उसे अजीब सा खौफ महसूस हुआ। वो खौफ जो आज दिन भर में एक मरतबा भी महसूस नहीं हुआ था, इस वक्त हो रहा था। कसदन अपना ध्यान हर तरफ से हटाकर वो आयतुल कुर्सी पढ़कर सो जाने की कोशिश करने लगी। मानो उसे लॉन में किसी के चलने की आवाज़ आई, पत्तों की चिड़चिड़ाहट। वो बेसाख्ता उठकर बैठ गई। एक नज़र बहुत डरते डरते उसने बंद खिड़की की तरफ डाली, जो बालकनी में खुलती थी, जिसके पीछे लॉन में इस वक्त पता नहीं कौन था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे बर्फ। अचानक खिड़की बजी, ऐसा लगा कोई खिड़की के बाहर बालकनी में खड़ा था। वो तेजी से उठी और दरवाज़ा खोलकर अंधाधुंध भागती हुई दाऊद के कमरे की तरफ आई। ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटती हुई वो उसे आवाज़ भी दे रही थी, दाऊद दरवाज़ा खोले प्लीज़। उसे आवाज़ देने के साथ साथ वो अपने पीछे भी देखती जा रही थी। हर बार पीछे देखने पर यही लगता कि कोई उसके ऐन सर पर खड़ा शैतानी अंदाज में हंस रहा है। दाऊद शायद सो चुका था। दरवाज़ा खोलकर नींद से बोझल आंखें लिए उसने उसकी तरफ हैरत से देखा। क्या हुआ दानिया? उसे यूँ मतवहश देख कर उसकी नींद बिल्कुल भागी। मुझे ऐसा लग रहा है घर में कोई घुस आया है। मैंने लॉन में किसी के चलने की आवाज़ सुनी है। पसीनों में नहाई थर थर कांपती वो कपाती हुई आवाज़ में बोली थी। दाऊद उसकी बात सुनते ही तेज़ी से कमरे से बाहर निकला। वो खुद भी उसके पीछे पीछे आई। उसे लाउंज में आकर बेधड़क दरवाज़ा खोलने का इरादा करता देखकर वो तेज़ी से उसके पास आई। इस तरह से तो एकदम बाहर मत निकले, अगर कोई हुआ और उसके पास असला भी हुआ तो फिर। उसने दाऊद को हाथ पकड़ कर रोका। उसने एक नज़र दानिया के खौफजदा चेहरे पर डाली और फिर उसका हाथ हटाता हुआ बाहर निकल गया। सिर्फ लॉन का ही क्या, अच्छी तरह हर तरफ का जायजा लेने के बाद वो वापस अंदर आ गया। कोई नहीं है, यूं ही तुम्हें वहम हुआ है। लाउंज का दरवाज़ा वापस बंद करता हुआ वो सीढ़ियाँ चढ़ गया था। वो भी सुस्त कदमों से उसके पीछे सीढ़ियाँ चढ़ गई। दाऊद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि वो अभी अपने कमरे की तरफ आ गई। कमरे का दरवाज़ा खोलते खोलते हुए एक झुरझुरी से लेकर फ़ौरन रुकी। वो लॉन में मुझे कहाँ ढूंढ रही थी? मैं तो यहाँ बैठा हूँ। उसे ऐसा लगा जैसे ही वो दरवाज़ा खोलेगी उसे सामने वही हैट से मुँह छुपाए बेड पर बैठा बंदा नजर आएगा। वो बेसाख्तगी में उल्टे कदमों भागती दाऊद के पास आई। उसे यूं दौड़कर अपनी तरफ आता देखकर वो कमरे में जाता जाता रुक गया। अब क्या हुआ है? इस बार उसके लहजे में वाज़ेह झुंझलाहट और खौफ थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। बगैर शर्मिंदा हुए वो उसे ये इत्तला दे रही थी। किस चीज़ से डर लग रहा है? देख तो लिया है मैंने, सब तरफ कोई नहीं है। जाओ आराम से लेट जाओ, जाकर सो जाओ। उसने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को बदलिहाज होने से रोका, वरना उसकी इन हरकतों पर उसे ठीक ठाक गुस्सा आ रहा था। नहीं, मैं अपने कमरे में नहीं जाऊँगी। वो इससे पहले उसके कमरे में घुस गई। मुझे यहाँ प्लीज़ यहाँ पर बैठा रहने दें। वो उसके चेहरे पर नजर आती भरमी और नागवारी को देखते हुए इल्तिजाई लहजा इख्तियार कर गई। आखिर तुम्हें डर किस चीज़ से लग रहा है? उसकी आंखों में नजर आते आंसू देखकर उसने अपने लहजे की सख्ती कम की। मुझे पता है कहीं पर भी कोई नहीं है, ये सब मेरा वहम है, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। वो सोफे पर बैठ गई। दाऊद लाइट ऑन करता सामने बेड पर बैठ गया। असल में कल मैंने और समीर ने एक बहुत ही हॉरर मूवी देखी थी, शायद उसी का असर है अभी तक। बहुत शर्मिंदा से लहजे में वो सर झुकाकर उसे सही बात बताने लगी। दाऊद ने उसकी बात सुनकर शायद मुँह ही मुँह में ला हौला वला कुव्वत पढ़ा था। एक सफाक कातिल था उसमें। वो चुन चुन कर अपने गिर्द मौजूद खूबसूरत लड़कियों को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया करता था, फिर उनके सर जिस्म से अलग करके अपने पास महफूज कर लिया करता। वो कांपती हुई आवाज़ में उसे फिल्म की कहानी सुनाने लगी। अंदाज कुछ ऐसा था कि देखो, मैं बेकार में नहीं डर रही, बड़ी माकूल वजह है मेरे पास खौफजदा होने की। वो जो इतनी देर से झुंझलाया हुआ और खौफ में मुबतला उसकी शक्ल देख रहा था, बाकायदा बेसाख्ता कह कहा लगाकर हंस पड़ा। खूबसूरत लड़कियों को, उसके लफ्ज़ खूबसूरत को खूब लंबा खींचा, ऐसे जैसे इस लफ्ज़ को खूब इंजॉय कर रहा हो। अब अपने कमरे में जाते हुए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पहले से मौजूद होगा एक और खूबसूरत लड़की को कत्ल करने के लिए, उसका सर अपने पास स्टॉक करने के लिए। वो अभी तक बावाज़ बुलंद हंस रहा था। वो इस वक्त जितनी खौफजदा थी, ऐसे में उसकी कोई बात उसकी समझ में नहीं आई थी। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो आदमी मैं ही हूँ? देखो गौर से। उसके हाथ जैसे कोई बहुत ही दिलचस्प बात लगी थी। उसके मजाक पर एक पल के लिए तो वो वाकई उसकी तरफ गौर से देखने लगी। फिर उसके चेहरे की शरारती सी मुस्कुराहट पर नज़र पड़ी तो बुरी तरह शर्मिंदा होकर नज़रों का जाविया बदल गई। अच्छा, तो दानिया ज़फ़र जो एक खूबसूरत लड़की हैं, इस वक्त सख्त खौफजदा है एक अनजाने कातिल से। खूबसूरत लड़कियों की खोपड़ियाँ जमा करना जिसकी हॉबी है। उसका अंदाज सरासर मजाक उड़ाने वाला था, लेकिन इस वक्त वो उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मान रही थी। इतने खौफ की हालत में खुद सताई का ये आलम है। उसने दाऊद की सरगोशी नुमा खुद कलामी सुनी। वो बेडरूम फ्रिज में से कुछ निकाल रहा था। चंद सेकंड्स बाद वो पलटा तो उसके हाथ में जूस के 2 कैन थे। पी लो, पहले ही तुम्हारा खासा खून खुश्क हो चुका है। कैन खोलकर जूस पीते हुए उसने गुमसुम सी दानिया को मुखातिब किया। मेरी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। उसे खुद पर गुस्सा बहुत आ रहा था
शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी, मगर यहाँ से उठकर अपने कमरे में वापस जाने के ख्याल से ही उसका दिल बैठ रहा था। हाँ, नींद तो मुझे मेरी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। वहाँ वो जालिम और सफाक कातिल जो इंतज़ार में बैठा है एक खूबसूरत लड़की के। उसने जैसे लफ्ज़ खूबसूरत को उसकी छेड़ बना लिया था। इसी एक लफ्ज़ को लिए वो मुसलसल उसका मजाक उड़ा रहा था। वो उसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर खफगी का इजहार करती बिल्कुल खामोश हो गई। उसके इतनी देर से अपने मजाक उड़ाने पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इससे ज़्यादा खुद अपने आप पर आ रहा था। वो सामने बैठा उसे खुद से उलझता और नाराज़ होता बड़े गौर से देख रहा था। जूस का कैन खाली करके उसे डस्टबिन में फेंकता हुआ वो कंप्यूटर ऑन करके कुर्सी पर बैठ गया। इंटरनेट कनेक्ट करता वो मुकम्मल तौर पर मॉनिटर की तरफ मुतवज्जा हो गया। आपको सोना है तो सो जाएं, वो उसकी वजह से सो नहीं पा रहा और वक्त गुजारने के लिए कंप्यूटर खोलकर बैठ गया है। ये बात समझते हुए वे साख्ता बोली, आप यहीं तशरीफ़ रखेंगी? मुझे सोना है तो मैं सो जाऊं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी, इतनी कर्टसी और मेरी नींद का ख्याल करने पर। वो उसकी तरफ सर घुमाकर कुछ तंजिया से अंदाज में बोला और फिर दोबारा अपना रुख कंप्यूटर की तरफ कर लिया। घड़ी 2 बजा रही थी। कितनी देर तक वो दाऊद को इंटरनेट में मसरूफ़ देखती रही। वक्त गुजारना और सुबह का इंतज़ार करना बहुत ही मुश्किल काम लग रहा था। कितनी देर बाद घड़ी की तरफ देखा तो भी घड़ी की सुइयाँ थोड़ा सा ही आगे बढ़ी थी। आखिर सुबह कब होगी? दिन निकल आए, हर तरफ रोशनी फैल जाए, रात खत्म होगी तो ये खौफ भी ख़त्म हो जाएगा। कहीं बहुत दूर से अजान की हल्की सी आवाज़ आना शुरू हुई तो उसने सुकून और तमानियत भरी गहरी सांस ली। कितनी देर से वो बेदिली से मैगज़ीन के औराक पलट पलट कर वक्त को गुजारने की कोशिश करती रही थी। मैगज़ीन्स बंद करके रखते हुए उसने कंप्यूटर टेबल की तरफ देखा। दाऊद टेबल पर सर रख कर बेखबर सो रहा था। अपनी वजह से उसकी नींद ख़राब करने पर अफसोस करती वो आहिस्ता से उठी। उसकी नींद न टूटे यही सोचकर उसने अपनी तरफ से बड़ी एहतियात से और बगैर आवाज़ पैदा किए दरवाज़ा खोला, लेकिन फिर भी वो एकदम चौंक गया। टेबल से सर उठाकर उसने उसकी तरफ देखा, फिर एक निगाह घड़ी पर डालकर वो जल्दी से उठा और फिर उससे भी पहले कमरे से बाहर निकल गया। वो उसे अपने से आगे तेज़ तेज़ चलता हुआ ताज्जुब से देख रही थी। वो उसके कमरे की तरफ जा रहा था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर घुसा, फिर वो बगौर पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई। खूबसूरत लड़की, आप अंदर जा सकती हैं, यहाँ कोई जिन भूत वगैरह नहीं पाए जाते। वो दरवाज़ा खोलकर बालकनी में झांकता हुआ बाबा से बुलंद उससे बोला। उसके हाथों अपनी ये शामत उसने खुद बुलवाई थी। दाऊद प्लीज़, वो रूहानी आवाज़ में चलाई। उसे डरता हुआ देखकर उसने हंसते हुए वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। हासिम भाई और भाभी वापस आ गए तो घर की सारी रौनक भी वापस आ गई। बाकी सबके साथ साथ भाभी उसके लिए भी तोहफे लाई थी और उनके वो तोहफे उसने बड़ी खुशी खुशी कबूल कर लिए। पुप्पो, आपके घर में मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं अपने ही घर में हूँ? ज़रा सी भी अजनबियत का एहसास नहीं होता। हालांकि आप लोगों का रहन सहन, तौर तरीके सब मेरे घर के तरीक़ों से मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनके मुख्तलिफ होने के बावजूद मुझे इनमें अपनायत का एहसास होता है। बाज़ दफ़ा तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरा ही घर है, मैं जैसे हमेशा से ही यहाँ रहती रही हूँ, यूँ जैसे मैं इस घर का एक हिस्सा हूँ। उस रोज़ वो पुप्पो से कह बैठी थी। वो उसकी बात सुनकर खुलकर मुस्कुरा दी। ये तुम्हारा ही घर है मेरी जान। पुप्पो का जवाब वैसा ही मोहब्बत भरा जैसा हमेशा हुआ करता था। दाऊद को कमरे में आता देखकर वो एकदम चुप हो गई। वो इस वक्त पुप्पो के कमरे में उनके बेड पर बैठी थी। दाऊद पुप्पो को उनकी दुआ देने आया था। दुआ पकड़ा कर वो जिस संजीदगी से आया था उसी संजीदगी के साथ फ़ौरन ही चला भी गया। उसे अपनी ये जज्बाती सी बातें दाऊद के सुन लेने पर बहुत बुरा महसूस हुआ। कुछ ना कुछ बात तो उसने ज़रूर ही सुन ली होगी। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो उसके बारे में किस किस्म की राय रखता है। बाकी अफराद की अपने बारे में राय से तो वो किसी हद तक आगाह थी, मगर दाऊद के बारे में वो कभी कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी। ये राफिया क्या तुम लोगों की फ़र्स्ट कज़न है? उसने समीन से पूछा। फ़र्स्ट कज़न तो नहीं है तो कुछ दूर की रिश्तेदारी। मुझे तो सीधे साधे रिश्ते ही मुश्किल से समझ आते हैं, इतने दूर के और उलझे हुए रिश्ते तो मेरे सर से गुजर जाते हैं। समीन ने ओवन ऑन करते हुए उसकी बात का जवाब दिया। छुट्टी का दिन था और समीन का अचानक ही चिकन पैटिस बनाने का मूड बन गया। वो भी उसकी मदद कराने किचन में आ गई। काम करते करते उसने समीन से उसकी सुबह से घर आई हुई उस कज़न के बारे में दरियाफ्त किया जिससे आज वो पहली मरतबा मिली थी। सीए कर रही है ना राफिया? कभी पढ़ाई में कोई मसला होता है तो दाऊद भाई से हेल्प लेने आ जाती है। समीन ने उसकी मालूमात में मज़ीद इजाफा किया। इतने मुश्किल सब्जेक्ट्स पता नहीं लड़कियाँ कैसे पढ़ लेती हैं। मुझे तो अकाउंटेंसी वगैरह का नाम सुनते ही डर लगने लगता है। वो खामोशी से समीन के कमेंट सुन रही थी। सुबह 11 बजे से राफिया उनके घर आई हुई थी और बाकी सबसे खैर खैरियत तो थोड़ी सी गुफ्तगू करने के बाद वो दाऊद के साथ ड्राइंग रूम में ढेर सारी किताबें और फाइलें फैलाई बैठी थी। और अब जबकि 3 बज चुके थे तब भी वो दोनों इसी तरह मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। बहुत बोल्ड और नडर किस्म की है राफिया, यानी हम लोगों की तरह की नहीं है। समीन मजीद गोया हुई। ये बात तो समीन के बगैर बताए भी उसने महसूस कर ली थी। अभी पिछले दिनों 2 लड़कों ने उसकी गाड़ी गन पॉइंट पर छीन ली थी। इसने बजाय नर्वस होने या रोने धोने के बड़े सुकून से गाड़ी की चाबी उन्हें पकड़ा दी और कहा कि गाड़ी बेशक तुम लोग ले जाओ, मगर
اس میں میری کتابیں اور کچھ اہم ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں، وہ مجھے نکال لینے دو۔ میں اس کی جگہ ہوتی تو بے ہوشی ہو جاتی۔ وہ دونوں بھی اس کی شخصیت کے روب میں آ گئے اور اسے ڈاکومنٹس وغیرہ نکال لینے دیے۔ ادھر اس نے اپنی چیزیں نکالی، ادھر وہ گاڑی لے کر یہ جا وہ جا۔ یہ صاحبہ بڑے سکون سے رکشے میں بیٹھ کر گھر آ گئی۔ سمین ہنستے ہوئے اسے بتا رہی تھی پیٹیز اوون میں رکھے جا چکے تھے، اب وہ دونوں مل کر سارا پھیلاوا سمیٹ رہی تھی۔ بھابھی کا اور میرا مشترکہ خیال ہے کہ وہ داؤد بھائی کو پسند کرتی ہے۔ خود داؤد بھائی کا اس بارے میں کیا خیال ہے یہ مجھے معلوم نہیں۔ بہت بے تکلفی کے باوجود میری ان سے اس طرح کی بات پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ اسے جس خلوص سے پڑھا رہے ہیں، اس کے بعد شک کی کوئی گنجائش رہ تو نہیں جاتی، ورنہ کوئی اور ہو تو چڑ جائے کہ ایک چھٹی کا دن ملا ہے۔ اس نے سمین کی بات کا سنجیدگی سے جواب دیا۔ بات تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہ بات تو خیر مجھے معلوم ہے ہی کہ داؤد بھائی کو ڈرپوک قسم کی لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ مجھے اکثر ڈانٹتے ہیں، بولڈ اور نڈر لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ کچن میں کام ختم ہو چکا تھا، وہاں سے فارغ ہو کر وہ دونوں لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ مغرب سے کچھ پہلے رافعہ واپس گئی تھی۔ اسے رخصت کر کے داؤد عاصم بھائی کے ساتھ لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پھپھو کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب بھاگتی دوڑتی سمین کمرے میں آئی۔ چلے دانی آپی، داؤد بھائی ہم لوگوں کو بڑی زبردست سی آؤٹنگ کرانے لے جا رہے ہیں۔ میں، آپ، میرال اور شارم مہمانوں میں شامل ہیں۔ وہ بہت پرجوش نظر آ رہی تھی۔ جلدی اٹھیں، ایسے موقع روز روز نہیں آتے۔ میرا موڈ نہیں ہو رہا سمین، تم لوگ چلے جاؤ۔ اس کی دعوت پر اس نے سنجیدگی سے انکار کیا۔ اس کا انکار سنتے ہی سمین کا موڈ بگڑنے لگا۔ اتنا اچھا ہم نے تفریح کا پروگرام بنایا ہے اور آپ نخرے کر رہی ہیں۔ چلے نا، بہت مزہ آئے گا۔ وہ اسے ہر قیمت پر ساتھ لے جانا چاہتی تھی، جبکہ اس کا اس وقت کہیں بھی جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ چلی جاؤ دانیہ، تھوڑی سی تفریح تو زندگی میں ہونی چاہیے۔ روز تو وہی گھر سے آفس اور آفس سے گھر والا ہی روٹین ہوتا ہے تمہارا۔ پھپھو کا یہ محبت بھرا انداز وہ ٹال ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر سمین خوش ہوگی۔ آپ ساتھ نہیں جاتی تو مجھے بالکل مزہ نہیں آتا۔ وہ اس کی محبت اور خلوص پر مسکرا دی۔ ایسی کیا خاص بات ہے مجھ میں؟ وہ اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ خاص اور عام کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن بس آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ آپ پوز نہیں کرتی، سادگی سے رہتی ہیں۔ بننے بنانے اور پوز کرنے والے لوگوں کے ساتھ میری 2 منٹ بھی نہیں بنتی۔ وہ دونوں پورچ میں آ گئے۔ داؤد، میرال اور شارم گاڑی میں بیٹھے ان لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ بتائیں کہاں چلے؟ سمین نے اگلی سیٹ سے گردن موڑ کر اسے مخاطب کیا۔ جہاں سب کا موڈ ہو وہیں، میرا اپنا کسی خاص جگہ جانے کا موڈ نہیں، اس نے آہستگی سے اسے جواب دیا۔ اب میری وجہ سے بغیر موڈ کے آ ہی گئی ہیں تو تھوڑا سا انجوائے بھی کر لیں۔ سمین کو اس کی بے نیازی پر غصہ آ گیا۔ مشکل ہے بہت تم لوگوں کا کسی ایک جگہ پر متفق ہونا۔ میرا خیال ہے میں خود ہی یہ کام کر لوں۔ اب بس لانگ ڈرائیو ہوگی اور ڈنر ہوگا، اور وہ بھی میں اپنی مرضی کی جگہ پر کرواؤں گا، داؤد نے ان لوگوں کی بحث و تکرار پر چڑ کر کہا۔ کھانے کے بعد ان لوگوں کا فوراً گھر واپسی کا ارادہ نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر یوں ہی ڈرائیو کرتے وہ لوگ باتیں کرتے میوزک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میرال اور سمین بھی اپنی پسند کے گانوں پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ فاخر کا دیوانہ لگے گا نہیں، ابرار کا پریتو۔ سمین بالکل بچی بنی ان کے ساتھ جھگڑ رہی تھی۔ ڈرائیو کرتے کرتے داؤد نے بیک ویو مرر سے دانیہ پر ایک نظر ڈالی۔ اس جھگڑے سے بے نیاز وہ کھڑکی سے باہر پتہ نہیں کیا دیکھ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر ایک شرارتی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ سمین، یہ جو الٹے ہاتھ پر جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں، پتہ ہے یہاں سے پچھلے ہفتے ایک لڑکی کی سرکٹی لاش ملی ہے۔ سمین، لاش، اور وہ بھی سرکٹی ہوئی لاش کا ذکر سن کر سارے جھگڑے بھول بھال بھائی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بہت ڈھونڈا پولیس نے، مگر اس کا سر کہیں نہیں ملا۔ اس نے بہت چپکے سے ایک نظر پھر پیچھے ڈالی۔ وہ خاموش تو اب بھی بیٹھی ہوئی تھی، مگر بے نیازی اور لاتعلقی والا انداز ختم ہو گیا تھا۔ آپ نے اخبار میں پڑھی ہوگی یہ خبر؟ سمین نے بڑے خوفزدہ انداز میں پوچھا۔ اخبار میں آئی ہوگی شاید یہ خبر، لیکن میں نے اسے اخبار میں نہیں پڑھا۔ میرے ایک کولیگ کی جاننے والی تھی وہ لڑکی، مجھے تو ان کے ذریعے پتہ چلا۔ پنڈی سے کراچی آئی ہوئی تھی جاب کے لیے بیچاری۔ سب کہہ رہے تھے شاید وہ قاتل پنڈی سے ہی پیچھا کرتا ہوا اسے قتل کرنے کراچی آیا تھا۔ سمین اس نادیدہ لڑکی کے قتل پر افسوس کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ اس نے داؤد کو بیک ویو مرر میں اپنی طرف دیکھتا ہوا دیکھ لیا تھا، اس لیے دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ میرال کے ساتھ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ دانیہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھی اور اسے بہت پرفیکٹ طریقے سے کھٹاکھٹ کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ ماؤس کو ہاتھ لگائے بغیر ہر کام کی بورڈ کے ذریعے کر رہی تھی۔ تم مجھ سے کیا سیکھو گی؟ تمہیں تو خود سب آتا ہے، اس نے ستائشی انداز میں کہا۔ اسی وقت دروازہ کھول کر داؤد اندر داخل ہوا۔ کیا کام ہو رہا ہے؟ اتنی توجہ کے ساتھ وہ مانیٹر پر نظر دوڑاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ چاچو، میں دانیہ پھپھو سے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ سیکھ رہی ہوں۔ انہیں انٹرنیٹ کے بارے میں اتنی ساری چیزیں آتی ہیں۔ میرال نے گردن گھما کر معصومانہ سے انداز میں اس کے بات کا جواب دیا۔ وہ اس کے کھڑے ہونے سے لاتعلق سی مانیٹر کی طرف دیکھتی کی بورڈ کے ساتھ مصروف تھی۔ کچھ ہمیں بھی سکھا دیجیے اس مشین کے بارے میں، تھوڑا سا فیض ہم بھی حاصل کر لیں، کچھ تو فائدہ ہو اتنی ذہین فتین کزن کے ہونے کا۔
दोनों हाथ मेज पर रखे वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मुझे मुफ्त में ट्यूशन्स पढ़ाने का कोई शौक नहीं है। बहुत बेसाख्तगी में ये बात उसके मुंह से निकली थी, और बेसाख्तगी में मुंह से निकली इस बात पर जो महजूज सी हंसी उसके चेहरे पर नजर आई, उसने उसे अच्छा खासा नर्वस कर दिया। वो यूं मुस्कुराया गोया कोई बहुत ही दिलचस्प बात सुन ली हो। अपने बेसोचे समझे बोले इस जुमले में उसे खुद ही तंज और जेलसी की बू आई थी। मुफ्त नहीं, मैं फीस दूंगा। तुमसे ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि रिश्तेदारी का कोई लिहाज करोगी। वो जैसे उसके चेहरे पर फैलते शर्मिंदगी भरे तासुर को जी भर कर इंजॉय करने कर लगा। मिराल यूं ही तारीफ कर रही है, मुझे इतना कुछ खास नहीं आता। उसे अपनी जान छुड़ानी मुश्किल हो रही थी। उसकी तरफ देखे बगैर कीबोर्ड पर नजरें गाड़े वो उसके जल्द से जल्द वहां से जाने की दुआ मांग रही थी। काश वो बोलने से पहले सोचना शुरू कर दे। उसने दिल ही दिल में खुद पर लानत भेजी। समीन को स्टडी में आता देखकर उसने सुकून का सांस लिया। रात गए तक वो अपने इस फजूल से फिक्रे पर खुद को लानत मलामत करती रही। दिल ही दिल में खुद से अहद करती रही कि आइंदा से वो कम बोला करेगी, और दाऊद के सामने तो ख़ास तौर पर। ज़रूरत से ज़्यादा ज़हीन और स्मार्ट लोगों से उसे बहुत डर लगता था। ऐसे लोगों के सामने खुद को छुपाना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसे ऐसा लगा कि इस रोज़ डिनर के लिए जब वो लोग गए थे तब भी वो सारा वक्त उसकी फेस रीडिंग करता रहा था। अगले रोज़ अभी उसे ऑफिस से आए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी, तभी फ़ोन की बेल बजी। कपड़े बदल कर भाभी के हाथों की बनी मज़ेदार सी चाय पीते हुए वो फारिग बैठी दिन भर की थकन उतारने की कोशिश कर रही थी। उसने फ़ोन अटेंड किया तो दूसरी तरफ राफिया थी। मैं राफिया बोल रही हूँ, दाऊद हैं? वो उसे ये जवाब देने ही वाली थी कि दाऊद अभी ऑफिस से नहीं आया कि वो अंदर आता दिखाई दिया। आपका फ़ोन है, उसे होल्ड करने का कहकर उसने दाऊद से कहा। बहुत बेजार सी शक्ल हो रही थी उसकी। शायद इस वक्त वो कोई भी कॉल अटेंड करने के मूड में नहीं था। अपना चाय का कप उठाए बगैर ही लाउंज से चली गई। वो भाभी के पास किचन में आ गई। समीन भी वहीं थी। क्या पक रहा है ख़वातीन? वो टेबल के आगे से कुर्सी घसीट कर बैठ गई। भाभी ने नरगिस सी कोफ्ते बनाए हैं और मैंने दाल चढ़ाई है। आपके और अपने लिए दाल चावल पका रही हूँ, उसके साथ अचार। उसके इस मामले में उसकी समीन की पसंद 100% एक सी। कितना अचार खाती हो तुम? भाभी ने कहा। आपको अचार के फ़ायदे मालूम ही नहीं, उसने जवाबन तासुब से कहा। पता है आपको, क्लोपेत्रा के हुस्न का एक बड़ा राज अचार भी था। थोड़े दिन पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी कि क्लोपेत्रा अपने हुस्न की हिफाजत के लिए अचार का इस्तेमाल बड़ी पाबंदी से करती थी। फिर तो वाकई खूबसूरत लड़कियों को अपने हुस्न की हिफाजत के लिए अचार ज़रूर खाना चाहिए। दाऊद ने किचन में आते हुए उसकी बात का जवाब दिया। वो उसकी बात पर कुछ नहीं बोली थी। कब आए तुम? उसके सलाम का जवाब देते हुए भाभी ने दरियाफ्त किया। काफ़ी देर हो गई। राफिया का फ़ोन आया हुआ था, उससे बात कर रहा था। वो उसके बिल्कुल सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। अच्छा, राफिया का फ़ोन आया था? भाभी ने चूल्हे की आंच हल्की करते हुए पूछा। हालांकि मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं था। मैंने इशारे से इन मोहतरमा को मना भी किया था, मगर इन्होंने फिर भी उसे होल्ड करवा दिया। वानिया की तरफ इशारा करते हुए उसने नाराज़गी से कहा, आपने मना तो नहीं किया था? बहुत पर इल्ज़ाम रखे जाने पर चुप नहीं रह सकी। हाथ से इशारा किया था, मुंह से चीख कर तो कह नहीं सकता था। इशारों की ज़ुबान मेरी समझ में नहीं आती। वो खुद से किए अहद के बरखिलाफ बोलने में मसरूफ़ थी। फिर कौन सी ज़ुबान समझ में आती है? उसकी तरफ देखते हुए उसने संजीदगी से पूछा। भाभी, मैं पुप्पो के पास जा रही हूँ, कोई काम हो तो आवाज़ दे लीजिएगा। उसका सवाल अनसुना करके कुर्सी पर से उठ गई। तुम लोगों की बहस तकरार में असल बात तो रह ही गई। फ़ोन किस लिए किया था राफिया ने? भाभी कामों से फारिग होकर मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मतवज्जा हो गई। फ़ोन? हाँ, वो कहते कहते वो एक पल के लिए खामोश हुआ। क्या हुआ, तुम गई नहीं? वो सामने से भागकर किचन में आते शारीन को रास्ता देने के लिए सिर्फ एक सेकंड ही रुकी थी जब पीछे से ये जुमला उसके कानों से टकराया। शारीन को आगे से हटाते वो फ़ौरन बाहर चली गई। भाभी और समीन उसकी बात सुनने में मसरूफ़ थी। उन्होंने उसका एकदम गुस्से से बाहर निकलना महसूस ही नहीं किया। सुबह उसकी आंख बहुत देर से खुली थी। वो बहुत तेज़ी और भाग दौड़ में मचाती, तब भी गाड़ी तो लाजमन मिस हो ही जानी थी। तैयार होकर बाहर निकली तो पोर्च में अपनी गाड़ी के पास खड़ा दाऊद किसी से मोबाइल पर बात करता हुआ नजर आया। एक नज़र उस पर डालकर वो गेट की तरफ बढ़ी तो पीछे से उसने आवाज़ दी, तुम्हारी गाड़ी मिस हो गई है ना? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। वो जिस किसी से भी बात कर रहा था उससे बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अपने मुखातिब से एक्सक्यूज़ करके उसने उससे ये बात कही। शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी, उसने बुर्दबारी से जवाब दिया। अच्छा, मैं तुम्हें ठहर कर फ़ोन करता हूँ। उसने जल्दी से खुदा हाफिज़ कहकर बात ख़त्म की। फिर कदरे गुस्से से उसकी तरफ बोला, तुम्हें बिला वजह फॉर्मल होने का ज़्यादा शौक़ है। जब मुझे वहाँ से गुजरना ही है तो तुम्हें भी छोड़ दूँगा। जुमले के अख्ताम पर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जल्दी बैठो, मुझे देर हो रही है। वो इस हुक्मी अंदाज पर कुछ चिढ़ती हुई गाड़ी में आकर बैठ गई। बहुत खामोशी से ड्राइव करता वो उससे मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ से बैठा था। बहुत से काम इंसान को रिश्तेदारी के लिहाज में करने पड़ जाते हैं।
اپنی خوشی سے یا ناخوشی سے، لیکن بعض اوقات رشتہ داری میں انسان کو لحاظ اور محبت سے کام لینا ہی پڑتا ہے۔ کافی دیر بعد اس نے داؤد کی سنجیدہ سی آواز سنی۔ اس نے قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ اسی طرح ڈرائیونگ میں مصروف تھا جیسے اس وقت آپ رشتہ داری کا لحاظ کرتے مجھے آفس ڈراپ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا انداز استفہامیہ تھا۔ وہ اس کی بات پر دھیمے سے ہنسا۔ ہاں، یہ بھی لحاظ و مروت کی ہی ایک قسم ہے۔ ویسے اس وقت میں کسی اور بارے میں بات کر رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اس کے مزید کچھ بولنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس ضروری بات کو مکمل کرنے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ ایسے جملے جو بول گیا وہی بہت کافی تھے۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر خود بھی سڑک پر نظر دوڑانے لگی۔ گاڑی اس کے آفس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ بیگ کندھے پر ڈال کر اس نے جلدی جلدی رسمی قسم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک دو فقرے مرتب کیے تھے، لیکن وہ تمام فقرے کہنے کی نوبت ہی نہیں ہے۔ اسے اتارتے ہی وہ خدا حافظ کہہ کر فوراً چلا گیا۔ شام میں وہ واپس آئی تو گھر میں غیر معمولی چہل پہل اور رونق محسوس ہوئی۔ کون آیا ہے؟ وہ بھابھی کے پاس کچن میں آ گئی۔ وہ سمین اور شمیم کو ساتھ لگائے بہت مصروف نظر آ رہی تھیں۔ بہت خاص مہمان ہیں، بھابھی نے سمین کی طرف ایک نظر ڈالتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا تو بات سمجھتے ہوئے وہ پرتجسس سے انداز میں بولی، مہمانوں کا خاص ہونا تو مجھے اس غیر معمولی اہتمام سے نظر آ رہا ہے۔ ذرا کچھ اور تفصیلات تو ارشاد فرمائیے۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ بابل کا گھر چھوڑ کر گوری پیا گھر جانے والی ہے۔ وہ بہت شرارتی موڈ میں تھی۔ پھر اس کے چہرے پر پھیلے تجسس کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ اسے سنجیدگی سے ساری بات بتانے لگی۔ داؤد کے دوست کی فیملی تھی۔ بہت پرانی دوستی ہے داؤد کی سفیان کے ساتھ، اتنی پرانی کہ اب ان لوگوں کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز ہیں۔ اسی کا چھوٹا بھائی ہے فرید، انڈس ویلی سے گریجویشن کیا ہے اس نے۔ 3-4 سال پہلے اس کی ممی نے سمین اور فرید کے رشتے کی بات کی تھی۔ اس وقت سمین بھی چھوٹی تھی اور فرید بھی پڑھ رہا تھا، اس لیے رشتے سے انکار تو نہیں کیا گیا، لیکن ان لوگوں کو چند سال انتظار کرنے کا کہا۔ اب کیونکہ فرید مزید اسٹڈیز کے لیے امریکہ جا رہا ہے تو میرا خیال ہے آج آمد اسی سلسلے میں رشتہ طے کر کے باقاعدہ منگنی وغیرہ کر لی جائے۔ کیسا وہ؟ میں نے دیکھا ہوا ہے کیا اسے؟ اس کا تجسس ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ہاں، دیکھا ہوا کیوں نہیں ہوگا، داؤد سے کافی دوستی ہے اس کی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو وہ آیا ہوا تھا۔ کافی دیر بیٹھا رہا تھا داؤد اور عاصم کے ساتھ لان میں، اور پھر ڈنر بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہی کر کے گیا تھا۔ بھابھی نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی تو وہ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے یاد آ جانے پر مسکرائی۔ ہاں، یاد آ گیا، جس کے آنے پر اس دن اچانک ہی سمین کو کھانے کے وقت بھوک نہیں لگ رہی تھی، اور بعد میں جب بھوک لگے گی کھا لوں گی کہہ کر یہ محترمہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے سمین کو گھورا، کتنی گھنی لڑکی ہے یہ، مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی کسی بات کی، اور میں اتنی بے وقوف اور سیدھی کہ ساری بات سمجھ بھی نہیں آئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ اچانک بھوک پیاس کیوں اڑ گئی ہے۔ وہ سمین کے سر پر کھڑی غصے سے بولی، اس دن مجھے بتا دیا ہوتا تو میں بندے کو ڈھنگ سے دیکھ تو لیتی، اشارتاً ہی بتا دیتی کہ یہی ہے پرنس چارمنگ۔ سمین نے لاپرواہ سی بنی ٹرالی سیٹ کرنے میں مصروف تھی، لیکن اس کے چہرے پر بکھری شرمیلی سی مسکراہٹ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ بھابھی، آج پہلی مرتبہ مجھے پتہ چلا ہے کہ افسانوں کی ہیرونوں اور گرگٹ کے علاوہ بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رنگ بدلتے ہیں۔ سچی بات ہے، آج پہلی بار میں نے کسی لڑکی کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا ہے۔ بھابھی اس کے کمنٹس پر کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ سمین اسے شرارتی موڈ میں دیکھ کر سب کام وام چھوڑ کر کچن سے ہی چلی گئی۔ مہمانوں کو رخصت کر کے جب گھر کے سب افراد لانچ میں بیٹھے تو وہ بھی وہیں آ گئی۔ کیا طے ہوا پھپھو؟ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ نکاح کی تاریخ طے کر کے گئے ہیں وہ لوگ اگلے ہفتے کی۔ مجھے تو سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے ہیں، اتنے کم دنوں میں تیاری کیسے ہوگی؟ اسے جواب دینے کے ساتھ انہوں نے فکر مندی کا اظہار کیا۔ ہو جائے گا سب، کون سی رخصتی ہو رہی ہے، صرف نکاح ہی تو ہے، خواہ خواہ ٹینشن مت لو۔ انکل نے انہیں سمجھایا تو وہ جواباً ناراضی سے بولی، تب بھی 100 کام ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اتنا بڑا خاندان ہے، صرف لوگوں کو انوائٹ کرنا ہی بہت بڑا اور تھکا دینے والا کام ہوگا، پھر بازاروں کے چکر الگ لگیں گے۔ وہ الجھ رہی تھی۔ اس وقت تو وہ خاموش رہی، لیکن رات میں جب پھپھو کے کمرے میں اور بھابھی ان کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کر رہی تھی تب اس نے اپنے آفس سے چھٹی لے لینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ میں 3-4 دن کی چھٹی لے لیتی ہوں، تمہیں مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ پھپھو کے استفسار پر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، مسئلہ کیسا؟ ویسے بھی اتنے سارے دنوں کی جاب میں نے ابھی تک ایک چھٹی بھی نہیں کی، اور پھر واقعی اس نے چھٹی لے لی تھی۔ سمین اسے جتنی پیاری ہو گئی تھی تو ایسے میں اس کی زندگی کی یہ خوشی اسے اپنی خوشی لگ رہی تھی۔ وہ صبح اسے گھر کے حلیے میں بیٹھا دیکھ کر داؤد نے تعجب سے پوچھا، تمہیں آفس نہیں جانا کیا؟ تو اس کے جواب سے پہلے ہی پھپھو اسے اس کی آفس سے چھٹی لے لینے کے بارے میں بتانے لگی۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے محبت تھی، فخر تھا۔ دیکھو کتنی اچھی ہے میری بھتیجی، ان کی آنکھوں میں لکھی یہ محترمہ اسے بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ وہ جب یہاں آئی تھی تو گو سب اس سے اچھی طرح ملے تھے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ان سب کے دلوں میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ قدورت تو ضرور ہوگی۔ وہ اس سے مرتباً اچھی طرح بات کرتے ہیں، لیکن دل سے اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن اب اسے یہ بات پورے یقین کے ساتھ معلوم تھی کہ یہاں سب اسے ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسی وہ ہے۔
وہ ماضی کی کسی بات کے آئینے میں اس کی شخصیت کو نہیں پرکھتے، وہ اس کے خلوص کو خلوص دل سے تسلیم کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ تم اس طرح آ کر ہم لوگوں کے ساتھ گھل مل گئی ہو دانیہ کہ غیریت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ کبھی تمہارے سامنے بات کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ یہ غیر ہے، اس کے سامنے یہ بات نہیں کرنی، تھوڑا سا تکلف قائم رکھنا ہے۔ اس روز جب شاپنگ کرنے کے لیے گئے تو بھابھی نے ان سے کہا تھا، جس پیار سے وہ میرال کے ریڈ غرارے کے ساتھ میچنگ کرتی سرخ چوڑیاں پسند کر رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے بے ساختہ یہ بات ان کے منہ سے نکلی۔ میں نے کبھی خود کو غیر سمجھا بھی نہیں بھابھی، یہ میری پھپھو کا گھر ہے، اگر خود کو آپ لوگوں سے الگ سمجھتی تو کبھی یہاں رہ نہ پاتی۔ وہ اس کے جواب پر مسکرا دی۔ تم امی کی بھتیجی کی بجائے بیٹی لگتی ہو، سمین سے زیادہ تمہاری عادتیں ان کی جیسی ہیں، داؤد کا تمہارے بارے میں یہی خیال ہے۔ ان کی اس بات پر اس کا دل بڑی بے ترتیبی سے دھڑکا تھا۔ کیا خیال ہے ان کا؟ بظاہر اس نے لاپرواہ سے انداز میں پوچھا، ایسے جیسے یوں ہی پوچھ رہی ہو۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، یہ خاتون کچھ ہماری امی جیسی نہیں ہے، وہ جواب دیتے ہوئے مسکرائیں۔ اس دن جب ہم لوگوں کی شادی کی سالگرہ تھی، اس کے بعد دیے تھے اس نے یہ کمنٹس۔ بڑی سچی بات ہے، مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، اور سمین نے تمہیں جان بوجھ کر نہیں بتایا، لیکن داؤد کو معلوم نہیں کس طرح تمہارے جھوٹ کا اندازہ ہو گیا۔ اگلے روز صبح میں اس نے میرے سامنے ہی سمین کی کلاس لی تھی، پھر سمین کے یہ بتانے پر کہ وہ رات ہی تم سے ایکسکیوز کر رہی تھی، اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ تبھی داؤد نے یہ بات کہی تھی، امی کی بھی تو یہی عادت ہے، لڑائی جھگڑے سے انہیں ٹینشن ہوتی ہے، دوسروں کو بہت آسانی سے معاف کر دیں گی، ان کی غلطیوں کو چھپا لیں گی، پردہ پوشی کر لیں گی تاکہ جھگڑوں اور بدمزگی سے بچا جا سکے، اور تم نے بھی اس روز اس لیے جھوٹ بولا تھا۔ اپنے لیے تعریفی جملے اسے در حقیقت خوشی کا بہت انوکھا سا احساس بخش گئے تھے۔ کوئی ہے جو اسے بہت اچھا سمجھتا ہے۔ ساری زندگی اس کے گھر والے اس کی جن عادتوں سے بیزار رہے جہاں کسی کے لیے وہ سب باتیں قابل ستائش تھیں۔ اس کی امی سے فون پر بات ہوئی تو اس کے پوچھنے سے پہلے ہی انہوں نے سمین کے نکاح پر اپنے کراچی آنے کا بتایا۔ پھپھو نے انہیں فون پر بلاوا دیا تو تھا، لیکن اسے یقین نہیں تھا ان کے آنے کا، جبکہ خود اس کا بہت دل چاہ رہا تھا وہ کراچی آئیں۔ کتنے دن ہو گئے تھے ان سے ملے ہوئے۔ اس کا امی کے ساتھ ویسا تعلق نہیں تھا جیسا ماں بیٹی کا ہوا کرتا ہے، کبھی انہوں نے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے سے اپنے دکھ سکھ نہیں کہے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس کی ماں تو تھیں۔ ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف کے باوجود اسے ان سے بہت پیار تھا، اور اب تو ابو کی وفات کے بعد سے وہ بہت تبدیل بھی ہو گئی تھی۔ وہ امی کی آمد کی شدت سے منتظر تھی۔ نکاح سے ایک روز پہلے ہی وہ آ گئی تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ سب اس سے بہت اچھی سے مل رہے تھے بغیر کسی پرانی بات کا حوالہ دیے۔ اسے یاد تھا کہ عاصم بھائی کی شادی پر کس طرح ابو کھڑے کھڑے بالکل مہمانوں کی طرح شریک ہو کر فوراً ہی پنڈی واپس آ گئے تھے۔ تب دولت ان کے گھر کی باندھی تھی، آج اس کے برعکس تھا، دولت کا توازن الٹ چکا تھا، لیکن آج جن لوگوں کے پیچھے وہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی وہ آج بھی ویسے ہی تھے جیسے اس دولت کے بغیر ہوا کرتے تھے۔ اب جب وہ ملی تب بھی اس نے پھپھو کی فیملی کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ اتنا آئیڈیل گھر ہے یہ امی، یہاں سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ وہ اس کی تعریفوں کے جواب میں خاموشی سے مسکرا دی۔ انہوں نے اس سے اس بارے میں کچھ کہا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے اندازہ تھا کہ اس کی طرح امی کو بھی یہاں آ کر پہلا قدم رکھتے ہی پچھتاوے کا احساس ہوا ہوگا۔ اس کی طرح انہوں نے بھی یہ بات سوچی ہوگی کہ یہ شاندار سا بندہ جو بہت اونچی پوسٹ پر فائز ہے، ان کی بیٹی کا نصیب ہو سکتا تھا۔ یہ بڑا سا گھر جس میں ہر آسائش اور آرام موجود ہے، بیٹی کا ہو سکتا تھا۔ دور رہ کر تو صرف سنا ہی سنا تھا، اب یہاں آ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تو انہیں حقیقی معنوں میں پچھتاوا ہوا ہوگا۔ انہوں نے عاصم بھائی کے ساتھ جلال بھائی کا موازنہ بھی ضرور کیا ہوگا، اور اپنے غرور اور غلط فیصلوں پر انہیں ندامت بھی ہوئی ہوگی۔ پھپھو نے اسے فنکشن کے لیے کپڑے بنا کر دیے تھے، خود ساتھ لے جا کر اسے اس کی پسند کا ڈریس دلوایا تھا۔ یہ اور بات کہ اس پسند میں صرف اس کا نام شامل تھا، ورنہ ڈریس پسند انہوں نے ہی کیا تھا۔ اس کے پسند کے سادہ سے لباس انہیں اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ان کا پسند کیا آف وائٹ لباس اسے بہت بھاری لگ رہا تھا، لیکن انہوں نے اسے ڈانٹ کر چپ کرایا۔ میرا نکاح تھوڑی ہے پھپھو۔ انہیں پیمنٹ کرتا دیکھ کر وہ منمنائی تو انہوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایسے کپڑے تو لڑکیاں شادی بیاہ میں بڑے شوق سے پہنتی ہیں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو اتنا ہلکا سا کام تمہیں اوور لگ رہا ہے؟ دیکھنا کتنا سجے گا یہ رنگ تم پر۔ اور اب جب وہ پھپھو والا یہ لباس پہن کر تیار ہوئی تو سب نے ہی اس کی تعریف کی۔ عام دنوں میں وہ جتنے سادہ سے انداز میں رہا کرتی تھی، اس کے بعد یہ چینج سب کو ہی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ فنکشن کا ارینجمنٹ لان میں کیا گیا تھا۔ امی مہمانوں کی طرح بیٹھی بیٹی کو میزبانی کے فرائض ادا کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 2-3 مرتبہ اس نے چور نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا، کہیں انہیں اس کا یہ گھلنے ملنے والا انداز برا تو نہیں لگ رہا۔ اس کی بلا وجہ لوگوں پر پرخلوص اور محبت نچھاور کرنے کی عادت کو تو انہوں نے ہمیشہ ناپسند کیا تھا۔ وہ امی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ڈر رہی تھی کہ کہیں ان کا یہ انداز ان کی ناراضگی کا سب باعث تو نہیں بن رہا، کیونکہ وہ تو پھپھو کے ان رشتہ داروں سے بھی جو امی کے سیٹ کیے ہوئے اسٹینڈرڈ کے حساب سے اس قابل بھی نہیں تھے
کہ ان سے ہائے ہیلو کی جائے۔ خندہ پیشانی سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی، لیکن اسے وہ بالکل بھی ناراض نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب ہماری آزمائش کا دور ختم ہو جائے گا، دونوں بھائی اچھی طرح خود کو اسٹیبلش کر لیں گے، وقت دوبارہ ہم پر مہربان ہو جائے گا۔ اب تب بھی ایسے ہی رہیے گا۔ مجھے اپنی ماں کا پرغرور انداز اور اپنے سے کم حیثیت انسان حقارت سے دیکھنا کبھی اچھا نہیں لگا۔ اس کا دل چاہا وہ جا کر یہ بات امی سے کہے۔ وہ سمین کے پاس اسٹیج پر جا رہی تھی، تب درمیان میں ہی بھابھی نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ وہ اپنے ساتھ کھڑی ایک خاتون کا اسے تعارف کروا رہی تھی۔ یہ میری کزن ہے، جرمنی میں رہتی ہیں، آج کل پاکستان آئی ہوئی ہیں۔ اور تہمینہ باجی، یہ دانیہ ہے، عاصم کی ماموزاد بہن۔ اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے بڑی خوش اخلاقی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سلام دعا کے بعد اس کی چند منٹوں تک ان سے رسمی سی بات ہوئی، پھر وہ معذرت کرتی سمین کے پاس اسٹیج پر آ گئی۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں کھنچوا کر، مووی بنوا کر وہ اسٹیج سے اتری تو رافعہ داؤد کے ساتھ باتیں کرتی نظر آئی۔ اس وقت بھی شاید اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ وغیرہ ہی اس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی تھی۔ وہ بھی اخلاقاً اور مروتاً صرف رافعہ ہی کیا، وہاں اس کی کئی کزنز کا داؤد پر فدا ہونے والا انداز تھا۔ چند ایک کو چھوڑ کر اکثریت کا یہی رویہ تھا۔ اپنا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کزن جو ایک ملٹی نیشنل میں بڑے شاندار سے عہدے پر کام کر رہا ہے، بہت زبردست قسم کی سیلری وصول کر رہا ہے، سب سے بڑھ کر ابھی تک غیر شادی شدہ ہے، سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ لڑکیوں کا اس کے ساتھ پوز کر کر کے باتیں کرنا اور بہانے سے اپنی طرف متوجہ کروانے والا سٹائل اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ فنکشن ختم ہونے پر جب سب مہمان چلے گئے تو وہ فوراً ہی اس لباس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور داؤد اتر رہا تھا۔ اسے بہت تیزی میں دیکھ کر وہ چڑھنے کے لیے راستہ دیتا خود ایک طرف ہو گیا۔ وہ اس کے قریب سے گزری تو ایک سرگوشی نما آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، یہ رنگ اکثر پہنا کرو۔ اسے ایسا لگا اس کا دل اس اب سے پہلے کبھی اس رفتار سے نہیں دھڑکا تھا۔ بغیر رکے وہ اوپر تو چڑھ گئی تھی، وہ اس کی طرف پلٹ کر دیکھا تک نہیں تھا، لیکن خود ابھی تک جیسے حیرت کے عالم میں تھی۔ فنکشن کے دوران ایک بار بھی اس نے اس کی خود پر نظریں محسوس نہیں کی، ایک بار بھی ایسا نہیں لگا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہے، اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس بات پر اسے دکھ بھی ہو رہا تھا، ایسا دکھ جو وہ خود پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، خود سے بھی چھپانا چاہتی تھی، اس بات کو کہ آج سب نے اسے سراہا ہے، لیکن جہاں سے سراہے جانے کی اسے خواہش تھی وہاں سے ایک نگاہ تک اسے نہیں ملی۔ کمرے میں آ کر اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو ہموار کرتی وہ کتنی دیر تک اس لمحے کی گرفت میں رہی، کتنا وقت گزر گیا تھا اسے یوں ہی بیٹھے، اس بات کا اسے خود احساس نہیں تھا۔ تم نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے؟ امی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ انہیں دیکھ کر شرمندہ سی ہوتی کھڑی ہو گئی۔ جی بس اٹھ ہی رہی تھی کپڑے بدلنے کے لیے۔ وہ اس کا جواب بے توجہی سے سنتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہو کر جیولری اتارنے لگی۔ کیا بات ہے امی، بہت خوش نظر آ رہی ہیں آپ۔ شیشے میں اسے ان کا مطمئن اور خوش سا چہرہ نظر آیا تو جھٹ پوچھا، خوشی کی بات جو ہے، میں نے تمہاری پھوپھو سے تمہارے اور داؤد کے رشتے کے بارے میں بات کی ہے اور انہوں نے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، کہہ رہی ہیں تم انہیں بہت پسند ہو، بس وہ داؤد اور وقاص بھائی سے اس بارے میں بات کر لیں، پھر مجھے فائنل جواب دیں گی۔ اور فائنل جواب ظاہری بات ہے ہاں ہی ہوگا، سب تمہیں پسند کرتے ہیں یہاں پر۔ کانچ کی چوڑی بہت زور سے اس کی کلائی میں چبھی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ اس ٹوٹی چوڑی اور خون نکلنے کی تکلیف پر توجہ دیے بغیر مڑ کر ان کے پاس آ گئی۔ کیا بات کی ہے آپ نے پھوپھو سے؟ شاید اس نے کچھ غلط سنا تھا امی، شاید کچھ اور بات کر رہی تھیں وہ، شاید بات سمجھی نہیں تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں، اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تمہارے رشتے کی تو بات کی ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ وہ ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ پہلے تو میرا ارادہ نہیں تھا یہ بات کرنے کا، لیکن یہاں جس طرح میں نے لڑکیوں اور ان کی ماؤں کو داؤد اور آپا کے آگے پیچھے دیکھا تو مجھے اپنا کہہ دینا ہی مناسب لگا، کہیں ہم شرما شرمی میں رہ جائیں اور کوئی اور رشتے دار ہاتھ مار جائے۔ تمہاری پھوپھو تو ہیں ہی سدا کی بے وقوف، جو اچھی طرح مل لے اسی کی گرویدہ، اب کم از کم میں نے تو بات ان کے کان میں ڈال دی ہے۔ تمہیں تو ویسے بھی یہاں سب اتنا پسند کرتے ہیں، کل سے میں یہی دیکھ رہی ہوں، تمہارے بغیر تو لگتا ہے یہاں کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا، سب کے سب تم پر عاشق ہیں، خود آپا کل سے اب تک کتنی مرتبہ مجھ سے تمہاری تعریف کر چکی ہیں، داؤد بھی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ تمہیں ناپسند کرتا ہے، یہ دونوں بھائی اپنے خاندان کے ساتھ بہت مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں اور اسی لڑکی کو پسند کریں گے جو ان کی فیملی کو اپنا سمجھ کر یہاں کی ہر چیز کو اپنا کر رہے گی، اور تم نے تو اتنے عرصے میں خود کو ایسا ہی ثابت کیا ہے، ایسی کوئی اور لڑکی انہیں کہیں اور ملے گی بھی کہاں جس میں بھی یک وقت اتنی ساری خوبیاں ہوں، شکل و صورت میں تم لاکھوں میں ایک ہو، عادتوں اور مزاج سے وہ تمہارے واقف ہیں اور اسے بہت پسند کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، کمی کس چیز کی ہے تم میں؟ اب کیا میں بیٹھ کر اس بات کا انتظار کرتی کہ وہ رشتہ دیں؟ آج کل کا دور اس طرح کا ہے، بیٹیوں کی اچھی جگہ رشتہ طے کرنے کے لیے ماؤں کو بہت ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر قسمت کا بند دروازہ کھلتا ہے۔ وہ گمسم سکتے کی کیفیت میں یکٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی، وہ اس کی گمسم سی کیفیت سے لا تعلق اپنے صحیح موقع پر صحیح بات کر لینے پر نازا نظر آ رہی تھی۔
अभी उनके कमरे में बैठी मैं उनसे यही बातें तो कर रही थी। कल सुबह मुझे चले जाना है। शुक्र खुदा का मैंने बर वक्त उनसे बात कर ली। और खुशी की बात यह है उनका अंदाज बड़ा उम्मीद अफजा था। कल रात मैंने आसिम से आदिल की जॉब के बारे में भी बात की है। आखिरी सेमेस्टर है उसका। अच्छी से अच्छी पोजीशन के साथ भी MBA कर ले तब भी नौकरियां इतनी आसानी से कहाँ मिलती हैं। कोई कैरियर वाली जॉब हो जिसमें तरक्की और कामयाबी के इम्कानात हों। आसिम और दाऊद के बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। मुझे इसने इनकार भी नहीं किया। कह रहा था पूरी कोशिश करेगा आदिल की जॉब के लिए। फिर मैं सोच रही हूँ अगर आदिल की जॉब कराची में हो गई तो मैं भी घर बेच कर यहीं शिफ्ट हो जाऊँ। तुम्हारी शादी भी यहीं होगी। वो इतनी खुश थी कि इस खुशी में उन्हें उसका उजरा हुआ धुआं धुआं चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था। आप बिल्कुल नहीं बदली अम्मी, आप बिल्कुल भी नहीं बदली। आप आज भी वही हैं, बिल्कुल वैसी, हर काम कैलकुलेट करने वाली। आप आज भी हर काम कैलकुलेट करके करती हैं, नफ़ा नुकसान का हिसाब किताब निकाल कर। वह खामोश खड़ी वीरान नज़रों से उनकी तरफ देखे जा रही थी। उसकी मजबूरी ये थी कि सामने बैठी औरत उसकी माँ थी। वो उनसे लड़ नहीं सकती थी, उन्हें कोई तल्ख बात कह नहीं सकती थी। उनसे ये नहीं कह सकती थी उन्होंने उसे इस तरह इस्तेमाल क्यों किया है। उसकी ज़ात की वो तमाम खूबियाँ जिनसे उन्होंने हमेशा नफरत की, जिन पर उसे मलामत की, आज उन सब को उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर लिया था। अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए, अपना खोया हुआ वक़ार हासिल करने के लिए। आपने क्या मुझे यहाँ भेजा ही इसलिए था? आपको पता था आपकी बेटी इन लोगों के दिलों से तमाम बदगुमानियाँ दूर कर देगी, उनके दिल अपनी मुट्ठी में कर लेगी। और देखें, आपका यकीन गलत साबित भी नहीं हुआ। मैं वैसे ही साबित हुई जैसा आपने सोचा था। आपकी बिछाई में साथ पर एक मोहरा थी। आपने सब चालें सोच समझ के चली, सब फायदे नुकसान ज़हन में रखकर। उसका पूरा वजूद सरापा एहतजाज बना हुआ था। वो शिकवा बड़ी निगाहों से उनकी तरफ देख रही थी। अम्मी उसकी खामोशी पर ध्यान दिए बगैर वॉशरूम में चली गई थी। तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो जैसे पता नहीं मैंने कितना बुरा काम कर दिया है। तुम्हारी अच्छी जगह शादी हो जाए, सिर्फ यही ख्वाहिश तो की है मैंने। इसमें गलत क्या है? क्या हाथ पर हाथ धर कर किस्मत के किसी करिश्मे का इंतज़ार करूं? वॉशरूम से आकर बेड पर लेटते हुए उन्होंने बहुत खफगी से उसे मुखातिब किया। उसका जज्बाती सा रद्द-ए-अमल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर उन्होंने खफगी के इजहार के तौर पर करवट बदल कर आंखें बंद कर लीं। उसने एक नज़र उनकी तरफ देखा। उसे उनकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं था। वो उसकी माँ थी। उन्हें उसे जिस कदर मोहब्बत थी उसका उसे अंदाज़ा था, लेकिन उनका अंदाज़े मोहब्बत कितना तकलीफ दे था, इंसान को खुद अपनी नज़रों में गिरा देने वाला। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कल वो इस घर के मकीनों का सामना किस तरह करेगी। और वो शख्स जो उसकी खूबियों का मोतरिफ है, उसे अपनी माँ की जैसी आदतें रखने वाला शख्सियत करार देता है, कल वो उसे देखकर नफरत से मुंह फेर लेगा। ये सब इन माँ बेटी की चलाक ज़हनियत थी। सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा था। उसे अपना किया एक एक काम याद आ रहा था, जो सब वो उसने खलूस और मोहब्बत में किया था, लेकिन ऐसे जैसे अब मक्कारी और अपनी अदाओं के जाल में फंसाना करार दिया जाएगा। वो अब क्यों कर किसी को यकीन दिला पाएगी कि वो कोई ड्रामा नहीं कर रही। मैं कुछ प्लान करके नहीं आई थी। मैं ये ज़रूर चाहती थी कि आप सब लोग मुझे अच्छा समझें, लेकिन ये मेरी एक सादा और मासूम सी ख्वाहिश थी। उसके पीछे कोई मकासद नहीं थे, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि वो किसी को भी अपना यकीन नहीं दिला पाएगी, क्योंकि उसका हर अमल उसके दावों की नफ़ी कर रहा है, उसे वैसा साबित कर रहा है जैसी वो है नहीं। उसने नादानिस्तगी में वो सब किया जो अम्मी चाहती थी। वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक साबित हुई। तब तो दाऊद ने उस ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा, लेकिन अब जब पुप्पो उसे सब कुछ बताएंगी तो ज़रूर सोचेगा। और अब जब वो उस बारे में सोचेगा तो वो उसके सामने किसी तरह की लड़की साबित होगी। अपनी भोली भली और मासूम शक्ल को वो किस किस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। वो आते जो शायद उसके मिजाज का हिस्सा भी नहीं, और जो सिर्फ उसे अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए इख्तियार की गई हैं। ज़िंदगी में पहली मरतबा उसे अपने इस हसीन चेहरे से घिन आई थी। उसका दिल चाहा वो इस खूबसूरत चेहरे पर तेज़ाब फेंक दे। ये इस काबिल न रहे कि उसकी खूबसूरती को कैश करवाया जा सके। उसे याद आया अभी थोड़ी देर पहले वो दाऊद की कज़न्स को उसके आगे पीछे फिरता देखकर बड़े तमस्खराना अंदाज में हंसी थी। उन्हें हिकारत और तमस्खर से देखते वक्त वो अपनी तरफ देखना भूल गई थी। उसकी वो सब कज़न्स दानिया ज़फ़र से बहुत बेहतर थीं, उसे लाख गुना बेहतर। वो सिर्फ इसे पसंद ही तो कर रही थी। उनकी ख्वाहिश यही तो थी कि ये खूबरू बंदा हमें मिल जाए, लेकिन अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए उन्होंने कोई गेम नहीं खेला, कोई प्लानिंग नहीं की, खुद को बहुत अच्छा बनाकर उसके सामने पेश नहीं किया। उसमें उसे किसी की माँ ने दुकानदारी नहीं की, जबकि उसकी माँ ने दुकानदारी ही तो की थी। बेटी की खूबियाँ गाहक के सामने रखकर, उसकी चमक दमक दिखलाकर वो ड्रेसिंग टेबल के शीशे में खड़े होकर खुद को देखे चली जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अम्मी ने गुस्से के इजहार के तौर पर सुबह उससे कोई बात नहीं की। वो खुद भी बिल्कुल खामोश थी। दाऊद उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। वो बहुत मुश्किलों से खुद को घसीट कर कमरे से बाहर लाई। ऐसा क्यों लग रहा था वो एकदम बिल्कुल बेवकूफ़ और हकीर हो गई है। उसमें पुप्पो का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, दाऊद की तरफ देखने का हौसला नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनका सामना कर रही थी।
फूफो के कहने के बावजूद वो अम्मी को छोड़ने एयरपोर्ट नहीं जा रही थी। वो इन आंखों में नफरत और हिकारत देखने से कतरा रही थी। उसे इन आंखों में नरमी और इज्जत देखने की आदत थी। उसने एक बार भी बराह रास्त उसकी तरफ नहीं देखा। उसे नजरें मिलाए बगैर अम्मी को पोर्च में ही खुदा हाफिज कहकर वो फूफो के साथ वापस अंदर आ गई और फिर उसने थकन का बहाना बनाकर दोबारा कमरे में चली गई। उसका कमरे से बाहर निकलने को दिल नहीं चाह रहा था। दिल चाह रहा था वो कहीं गायब हो जाए, दोबारा उनसे कभी न मिले। लेकिन जो वो सोच रही थी ऐसा होना नामुमकिन था। कहीं चले जाना और गायब हो जाना उसके बस से बाहर की बातें थी। समीना उसे लंच के लिए बुलाने आई। समीन उसे लंच के लिए बुलाने आई। मुझे भूख नहीं लग रही समीन, उसे नजरें चुराते हुए उसने आहिस्तगी से कहा। भूख कैसे नहीं लग रही? खुशी में मेरी भूख खत्म हो जाए तो बात समझ आती है। आपकी भूख को क्या हुआ है? उसने उसे हाथ पकड़ कर उठा दिया। स्वीट डिश खा लीजिएगा, चलिए तो सही, सब इंतज़ार कर रहे हैं खाने पर। वो उसे कमरे से घसीट लाई। वो समीन के साथ आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई थी। खाना खाते हुए सभी आपस में कल के फंक्शन के हवाले से कुछ न कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। वो सर झुकाए अपनी प्लेट में चम्मच ला रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है दानिया? पता नहीं उसके चेहरे पर ऐसी क्या चीज़ नजर आई थी जिसने बुप्पो को ये सवाल करने पर मजबूर कर दिया। जी बुप्पो, उसने मुख्तसर जवाब दिया। हाँ, कुछ कुछ बुझी बुझी सी लग रही है दानिया। मेरा ख्याल है कल की थकन का असर है, अंकल ने बुप्पो से कहा तो समीन ने एक नज़र उस पर डालकर उनसे बड़े शौक और शगुफ्ता से अंदाज में बोली। थकन नहीं है पापा, असल में कल ये बहुत खूबसूरत लग रही थी, ज़रूर किसी की नज़र लगी है इन्हें। अंकल समीन के कमेंट्स पर मुस्कुराए। वो खुद को मौजूद गुफ्तगू बनता हुआ नहीं देखना चाहती थी। उसने चाहा कि वो खुद पर खुशगुफ्तारी और खुश अखलाकी का मुलम्मा चढ़ाकर रोज़ाना की तरह सबसे बातें करे। खाने के बाद फूफो ने उसके कमरे में आकर दोबारा उसकी तबीयत के बारे में पूछा। वो शायद ये समझ रही थी वो अपनी बीमारी छुपा रही है। उनकी तशवीश और मोहब्बत उसकी आंखों में आंसू ले आए। फूफो, मैं आपकी बेटी क्यों नहीं? काश मैं आपकी बेटी होती या फिर मेरी अम्मी आपकी जैसी अच्छी होती। मुझे वो माहौल क्यों मिला जो मेरे मिजाज के मुताबिकत नहीं रखता। मैं आपकी बेटी होती तो आप कभी मुझे इस्तेमाल न करती। मैं खुद अपनी नज़रों में गिर गई हूँ फूफो, उससे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही। उसका दिल चाहा वो उनके गले रख कर धारे मार मार कर रोई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ फूफो। लेकिन जब उसने कही तो ये बात कही उनसे, चेहरे पर बड़ी मुश्किलों से थोड़ी सी मुस्कुराहट लाते हुए। शाम में वो भाभी और समीन के साथ लॉन में बैठी हुई थी। दाऊद ने बाहर आकर भाभी को उनका फ़ोन आने की इतला दी और फिर वो फ़ौरन ही वापस मुड़ गया। उसके अंदाज में बहुत उजलत थी। भाभी फ़ोन सुनते चली गई। समीन उसके साथ कल का फंक्शन डिस्कस करने में मसरूफ़ थी। उसे समीन की बातों में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। बहुत बेदिली से वो उसकी बातें सुन रही थी। भाभी काफ़ी देर बाद वापस आई। समीन का ख्याल सही था, तुम्हें वाकई नज़र लगी है। और ये नज़र किसकी थी? ये अभी भी मुझे पता चला है। कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने उसे मुखातिब किया बहुत शरारती से अंदाज में। आपका अंदाज बड़ा मशकूक सा है भाभी, साफ साफ बताएं किसका फ़ोन था? समीन ने बेताबी और बेसब्री से पूछा तो वो उसकी बेताबी पर मुस्कुराती हुई गोया हुई। तहमीना बाजी का था। उन्हें उस्मान के लिए हमारी दानिया दिलो जान से पसंद आ गई है। माथा तो खैर मेरा कल ही ठंड का था जब उन्होंने बड़ी दिलचस्पी से दानिया के बारे में मुझसे पूछा था, फिर खुद ही मुझसे इसरार करके उसे तारुफ हासिल करना चाहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। तुम्हें याद है ना दानिया, कल मैंने तुम्हें एक खातून से अपनी कज़न बताकर मुतारिफ करवाया था। ग्रीन साड़ी पहनी हुई थी उन्होंने उसे याद दिलाने की कोशिश की और उसे क्योंकि पहले ही याद आ चुका था इसलिए फ़ौरन सर हिला दिया। दानिया आपी को बाद में याद दिलाती रहेगा, पहले मुझे सारी बात बता दे। क्या कह रही थी वो? तफसील से बताएं। समीन का जो शोहरत देखने से ताल्लुक़ रखता था। समीन और भाभी की खुशी और गर्म जोशी देखते हुए उसे एहसास ही नहीं हुआ कि अभी तक पुप्पो ने कुछ नहीं बताया। अब की बार वो पाकिस्तान आई हैं इस इरादे से थी। बड़ी फिक्र है उन्हें भाई की शादी की। उस्मान ने भी तो लड़की पसंद करने का इख्तियार कुली तौर पर बहन पर रख छोड़ा है, भाभी समीन से कह रही थी। इसकी खामोशी महसूस की तो समीन से गुफ्तगू मौकूफ़ करके वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। बर्लिन में रहती हैं तहमीना बाजी, उनके शोहर की वहीं जॉब है। बस 2 ही बहन भाई हैं, तहमीना बाजी और उस्मान। वालिदैन का उनके कई साल हुए इंतकाल हो चुका है। अब कराची भी उस्मान अकेला ही रहता है। बहुत अच्छा सुलझा हुआ लड़का है, महज़ब और तालीम याफ्ता। उसकी खामोशी का उन्होंने यही मतलब लिया कि शायद वो हिचकिचा रही है, इसलिए असखत खुद उसे तमाम तफसीलात से आगाह करने लगी। ज़मीन के लिए उनसे कोई बात नई नहीं थी। वो बहुत मुश्किल सब्र से सुन रही थी। आपने उन्हें क्या जवाब दिया? इससे पहले कि वो दानिया को मज़ीद हिस्ट्री सुनाना शुरू करती, समीन ने पूछा। ऐसे मैं क्या जवाब देती? मैंने उनसे यही कहा मैं अम्मी अबू से बात कर लूँ, अम्मी मुमानी और दानिया से पूछ लें। अगर सबको ये रिश्ता पसंद आता है तो फिर आप बाकायदगी से प्रपोजल लाइएगा। कल फंक्शन में आए थे ना उस्मान भाई? समीन ने भाभी से पूछा। हाँ, आया हुआ था। अब ये नहीं मालूम कि ये नज़र बहन साहबा की थी या भाई की, जो हमारी स्वीट सी दानिया को इतनी बुरी तरह लगी है। देखो कैसी चुप चुप और उदास सी लग रही है। भाभी का जवाब हस्बे तवक्का शौक सा था।
اب آپ یقیناً یہ جاننا چاہ رہی ہوں گی کہ مصروف دکھنے میں کیسے ہیں۔ سمیر نے اس کی طرف جھک کر رازداری سے دریافت کیا۔ بیچاری مشرق کی لڑکی شرما رہی ہے۔ چلیں میں خود ہی بتا دیتی ہوں، میرا خیال ہے بھابھی بتا دیں، آخر ان کے کزن صاحب ہیں، انہیں ان کی ہائٹ، ناک نقشہ سب ازبر ہوگا۔ سمیر اس وقت مکمل طور پر شرارتی موڈ میں تھی۔ بہت خوشگوار سے انداز میں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ رات کا کھانا بغیر بھوکے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھایا تھا اس نے۔ کھانے کے فوراً بعد وہ کمرے میں آ گئی۔ بھابھی کی کزن شاید بہت جلدی میں تھی۔ اگلے روز صبح ہی ان کا دوبارہ فون آ گیا۔ اس بار پھپھو نے ان سے بات کی۔ اس وقت لاؤنج میں صرف وہ اور پھپھو ہی بیٹھے تھے۔ ان کی گفتگو کے دوران وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ پھپھو نے نہ انہیں ہاں کی نہ بلکہ اپنی بھاوش سے پوچھ کر جواب دینے کی بات کی تھی۔ وہ فون بند کر چکی تو وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ آپ کو یہ رشتہ کیسا لگ رہا ہے پھپھو؟ انہوں نے اس سوال پر تعجب سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے بھابھی بھی تو بہت تعریف کر رہی تھی، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا انداز بے جھجک سا تھا۔ انہیں ایک پل کے لیے تو اس کا خود اپنے رشتے کی اس طرح بات کرنا پسند نہیں آیا، پھر فوراً ہی اپنی سوچ کو فرسودہ اور پرانے زمانے کی قرار دے کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ عثمان بہت اچھا لڑکا ہے، تعلیم یافتہ ہے، جاب بھی اس کی بہت اچھی ہے، عادات کا بھی اچھا ہی لگتا ہے۔ ویسے عادتوں کا صحیح سے پتہ تو اسی وقت چلتا ہے جب کسی سے رشتہ جوڑا جاتا ہے، لیکن بظاہر اس میں کوئی خرابی نہیں۔ انہوں نے اسے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہاری کیا مرضی ہے، تمہیں کیسا لگا یہ رشتہ؟ انہوں نے اس کی دلچسپی اس رشتے میں محسوس کر لی تھی، اس لیے اسے خریدا۔ پھپھو شادی کبھی نہ کبھی تو کرنی ہی ہوتی ہے، مجھے یہ رشتہ اچھا لگ رہا ہے۔ لمبی چوچی سسرال میں میرا گزارا نہیں ہو سکتا، مجھے تو نند دیور اور جیٹھ جیٹھانی وغیرہ کے نام سنتے ہی کوفت ہونے لگتی ہے۔ ساری زندگی رشتے نبھاتے رہو اور یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ باقی سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر میرا ووٹ اسی رشتے کی طرف ہے۔ وہ حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ انہیں شاید یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ رشتوں سے بیزاری کا یہ اظہار دانیہ کر رہی ہے جو یہاں سب کے ساتھ اتنی محبت سے رہتی رہی ہے۔ آپ لوگوں کی بات دوسری ہے، آپ لوگ میں کوئی میرے سسرال والی تھوڑی ہیں۔ آپ لوگوں سے محبت اس وجہ سے ہے کہ آپ میری پھپھو ہیں اور باقی سب آپ کے حوالے سے عزیز ہیں، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں پھپھو، مجھے سسرالی جھمیلوں سے الجھن ہوتی ہے۔ وہاں پنڈی میں بچوں کی اتنی لمبی سسرال ہے، وہ سسرالی رشتے نبھا کر ختم ہو گئی ہیں۔ بچوں کا حال دیکھ کر ہی میری یہ خواہش ہے کہ مجھے زیادہ لوگوں میں نہ رہنا پڑے۔ وہ ان کے چہرے پر پھیلی حیرت کو بھانپتے ہوئے خود ہی اپنے رویوں کی وضاحت کرنے لگی۔ ویسے تو کبھی نہ کبھی مجھے کراچی سے واپس پنڈی جانا ہی پڑ جاتا، اب اگر میری شادی کراچی میں ہو گئی تو میں آپ کے قریب ہی رہوں گی، آپ سے جلدی مل سکوں گی۔ بس آپ ان سے یہ کہہ دیجیے گا کہ شادی میں کم از کم 1 سال بعد کروں گی۔ ابھی عادل کی جاب کا مسئلہ ہے، تب تک تو شہود کی پڑھائی اور گھر کے اخراجات کا مجھے ہی سوچنا ہے۔ وہ بہت دوستانہ سے انداز میں ان سے ساری باتیں ڈسکس کر رہی تھی۔ اس کی یہ بات شروع کرنے پر جو انہیں بے باکی اور بد لحاظی کا احساس ہوا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ انہیں ایسا لگا وہ انہیں اپنا دوست سمجھ کر بالکل اسی طرح باتیں کر رہی ہے جس طرح انسان دوستوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور دوست بزرگ بن کر نصیحتیں نہیں کیا کرتے۔ اس کی بھی وہی خواہش ہے جو اکثر لڑکیوں کی ہوا کرتی ہے، بس میں اور میرا شوہر کی تیسرا کوئی فرد نہیں، اپنے درمیان دیکھنا منظور نہیں ہوتا۔ اپنے گھر میں بہت سے بہن بھائیوں کے ساتھ خوشی محبت سے رہ لیں گی، لیکن سسرال میں 2-3 افراد بھی انہیں بڑا خاندان اور وہ والے جان نظر آتے ہیں۔ وہ اپنی خامی کا خود ہی اعتراف کر رہی تھی، وہ اسے کیا ٹوکتی؟ ہم لوگ تو تمہارے بارے میں کچھ اور ہی سوچ رہے تھے، لیکن خیر اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں پنڈی فون کر کے نگین سے اس بارے میں بات کر لوں، پھر ہی تہمینہ کو کوئی جواب دیا جائے گا۔ وہ آہستگی سے کہتی ہوئی اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ نہ اس نے پوچھا نہ انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ اس کے بارے میں کچھ اور کیا سوچ رہے ہیں۔ اسے پھپھو کی مروت برتنے والی اس ادا پر ہنسی آئی۔ جو سوچ صرف اس کی ماں کی تھی، اس میں خود کو بھی شامل کر کے انہوں نے اسے فرد واحد کی سوچ میں بدل کر 2 لوگوں کی سوچ میں تبدیل کر لیا تھا۔ اس سے قبل کہ پھپھو پنڈی فون کرتی، اس نے خود امی کو فون کر لیا۔ بہت سنجیدگی سے اس نے انہیں اپنے لیے آئے اس رشتے کے بارے میں بتایا۔ کیا جاب کرتا ہے ردا کا کزن؟ وہ ان کے سوال کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ وہ بندے کی حیثیت، مرتبے اور مالی پوزیشن کا اندازہ کرنا چاہتی تھی۔ اگر اس کا اسٹیٹس پھپھو کی فیملی سے اونچا ہے تو وہ ایک پل کے لیے بھی یہ بات نہیں سوچیں گی کہ ابھی 2 روز پہلے وہ نند سے اس کے بیٹے کا رشتہ مانگ چکی ہیں اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس دوسرے رشتے کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری۔ ان کا یہ سوال سن کر بہت اچھی جاب ہے اس کی، سیلری بھی بہت اچھی ہے، لیکن داؤد کے ساتھ اگر مقابلہ کیا جائے تو شاید اس سے آدھی تنخواہ ہوگی۔ تنخواہ کے ساتھ دیگر مراعات بھی اتنی شاندار نہیں جتنی داؤد کو میسر ہیں۔ پوسٹ بھی اس کی جتنی اونچی نہیں ہے، ملکوں گھومنے کے وہ مواقع بھی نہیں جو داؤد کو حاصل ہیں، سوشل سرکل بھی داؤد کے جتنا وسیع نہیں، اور تاجروں، صنعت کاروں، اعلیٰ افسروں کے ساتھ کانٹیکٹس بھی داؤد کے جیسے نہیں۔ مختصراً یہ کہ داؤد کے ساتھ مقابلے میں ہر معاملے میں اس کے مارکس داؤد سے کم آئیں گے، لیکن اس کے باوجود اس رشتے کے حق میں ہوں میں، اور یہ رشتہ اگر کسی وجہ سے نہیں بھی ہو سکا تب بھی داؤد وقاص کے ساتھ میں کبھی بھی اور کسی بھی قیمت پر شادی نہیں کروں گی۔ میں دنیا کے کسی بھی مرد کے ساتھ شادی کر لوں گی مگر اس کے ساتھ نہیں، اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔
اس کا انداز اتنی قطعیت لیے ہوئے تھا کہ وہ جواب میں کچھ بول ہی نہ سکی۔ اس کے لہجے میں ضد تھی، سرکشی اور منمانی تھی، ایسے جیسے اب وہ کسی کی بھی بات نہیں مانے گی۔ ان سے بات کرنے کے بعد وہ کتنی دیر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے ان کے ساتھ اس لہجے میں بات کی تھی۔ اس وقت وہ خاموش بیٹھی اپنے لہجے کی بدصورتی پر افسردہ ہو رہی تھی۔ پھوپھو کی امی سے رات میں بات ہوئی۔ اسے یہ تو نہیں معلوم کہ ان کی امی سے کیا بات ہوئی، لیکن اس نے انہیں اگلے روز تہمینہ باجی کو فون کرتے ضرور دیکھا۔ انہوں نے تہمینہ باجی کو باقاعدہ رشتہ لے کر آنے کی دعوت دی تھی، ساتھ میں سلیق عثمان کو بھی بلایا تھا۔ شاید وہ یہ چاہتی تھی کہ دانیہ عثمان کو دیکھ لے۔ شام میں وہ میرال کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب داؤد بڑے غصیلے موڈ میں وہاں آیا۔ تمہارے امتحان سر پر ہیں اور تم بجائے پڑھنے کے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی ہو، اس نے درستی سے میرال سے کہا۔ اس نے اسکرین پر سے نظریں ہٹا کر ایک نظر اسے اور پھر ایک نظر میرال پر ڈالی، جو ہمیشہ دوستوں کی طرح رہنے والے چاچو کو بلا وجہ غصے میں آتا دیکھ کر سہم گئی تھی۔ ڈانٹ کھا کر رونے والی شکل بنائے وہ وہاں سے اٹھ گئی اور تو وہ خود وہیں بیٹھ گیا اور اس کے پاس پڑا ریموٹ کنٹرول اٹھا کر چینل بدل دیا۔ الادین اور اس کے جادوئی چراغ کی کہانی دیکھنے کی عمر میں عرصہ ہوا گزار چکا ہوں۔ اسکرین پر نظریں مرکوز کیے یہ طنزیہ جملہ بولا گیا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ سیڑھیوں کی طرف جاتے اسے ریموٹ کے بہت زور سے پٹکے جانے اور پھر ٹی وی بھی بہت زوردار دھماکے کے ساتھ بند کیے جانے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر اس طرف نہیں دیکھا تھا۔ پھر رات گئے تک وہ اسے اسی چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتا نظر آیا۔ سب سے زیادہ شامت سمین، میرال اور شارم کی آئی ہوئی تھی، جن کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اس سے عمر میں چھوٹے تھے۔ بعد اس نے کئی بار سمین اور میرال کو جھڑکا تھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے داؤد بھائی؟ سمین نے آخر ہمت کر کے پوچھ لیا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ آنکھیں نکالے بھرم سے انداز میں بولا۔ لگتا ہے آج آفس میں کسی سے لڑائی ہوئی ہے اور اسی کا غصہ گھر والوں پر اتارا جا رہا ہے۔ اتنے تلخ اور بد مزاج ہو رہے ہیں۔ جو ڈش آج بھابھی نے پکائی ہے بالکل اسی طرح۔ سمین نے سامنے باؤل میں رکھے کیما بھرے کریلوں کی طرف اشارہ کیا تو عاصم بھائی اس کی تشبیہ پر مسکرا دیے، جبکہ وہ مزید غصے میں آ گیا۔ کھانے کی میز پر اس وقت عاصم بھائی، سمین، داؤد اور دانیہ موجود تھے۔ باقی لوگ ابھی میز پر نہیں آئے تھے۔ ہاں، پاگل ہو گیا ہوں میں، بلا وجہ غصہ آ رہا ہے مجھے۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی پر سے اٹھا اور پیر پٹکتا ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ پیچھے سمین اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ میں نے تو یوں ہی مذاق کیا تھا، داؤد بھائی ناراض ہو گئے؟ دوسرے بھائی کا بغیر کھانا کھائے اٹھ جانا بہت تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ فوراً ہی اس کے پیچھے گئی، اسے منانے اور واپس لانے کے لیے، لیکن اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ کسی نے بھی کچھ کہا تو نہیں تھا، لیکن اس کا یوں بلا وجہ ناراض ہونا اور غصہ کرنا سب کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ وہ روزانہ کی طرح رات میں پھوپھو کے کمرے میں ان کے ساتھ باتیں کرنے کے ارادے سے آئی تو داؤد ان کے ساتھ بیٹھا نظر آیا۔ ان کے پاس بیڈ پر بیٹھا وہ بڑے رازدارانہ اور خفیہ انداز میں کوئی بات کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ یکلختی لگ بھینچ کر بالکل خاموش ہو گیا۔ پھوپھو نے اسے بیٹھنے کی آفر کی، لیکن ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اس وقت وہ کوئی ضروری بات کر رہی ہیں اور اس نے انہیں ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اس نے انکار کیا تو انہوں نے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا۔ کمرے میں واپس آ کر وہ آنے والے دن کے بارے میں سوچنے لگی۔ کل پھوپھو نے رات کے کھانے پر تہمینہ باجی کو انوائٹ کر رکھا تھا۔ ان کے انداز سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ کل ہی ہاں کروا کر جائیں گی۔ اگلے روز اس نے آفس کی چھٹی کی تھی۔ آج کی دعوت اس کے ہونے والے سسرالیوں کی تھی۔ پھوپھو تو عام مہمانوں کے لیے بھی بہت مہمان نواز خاتون ثابت ہوئی تھی، تو پھر بھتیجے کے سسرالیوں کے لیے تو انہوں نے لازمی بہت شاندار سے ڈنر کا اہتمام کرنا تھا۔ پھوپھو اور بھابھی دن بھر لگ کر اس کے سسرالیوں کی خاطر مدارت کا اہتمام کریں اور وہ شان بے نیازی سے آفس چل دے۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے آفس سے چھٹی لی تھی۔ پھوپھو نے اسے آفس کے لیے تیار نہ ہوتا دیکھ کر استفسار کیا تو اس نے انہیں اپنی چھٹی کا بتا دیا۔ لیکن وہ لوگ تو آج نہیں آ رہے۔ ان کا جواب اسے حیران کر گیا۔ کیوں؟ میں نے ہی اس رات تہمینہ کو آج کے لیے معذرت کی تھی، اصل میں مجھے آج کچھ کام ہے، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کب آئیں گے اب وہ لوگ؟ ابھی اس کا سوال مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ داؤن کچن میں آ گیا۔ بہت بے قراری ہے شادی کروانے کی۔ عجیب تمسخرانہ انداز میں اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اسے آتا دیکھ کر جھنجلا گئی تھی۔ مزید کسر اس کے جملے نے پوری کر دی۔ پھوپھو نے بیٹے کو گھور کر دیکھا، لیکن وہ ان کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر فریج میں سے کچھ نکالنے لگا۔ اب شاید کل آئیں گے وہ لوگ۔ دانیہ کے چہرے پر پھیلتی ناگواری اور غصہ دیکھ کر انہوں نے رسانیت سے جواب دیا۔ وہ ان سے مزید کوئی سوال جواب کیے بغیر کچن سے نکل گئی، جبکہ وہ ہنوز کچن میں کھڑا پانی پیتا ہوا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید کل آئیں گے۔ باہر نکل کر اس نے پھوپھو کا جواب دہرایا۔ یہ شاید کیا ہوتا ہے؟ وہ الجھی۔ یا آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ان دو باتوں کے بیچ یہ شاید کہاں سے ٹپک پڑا۔ شام تک وہ اسی بات میں الجھتی رہی۔ سمین کو ندا سے کوئی کام تھا، وہ کالج میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی۔ اکثر پڑھائی کے حوالے سے ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑ جایا کرتی تھی۔ چچا کے گھر جا رہی ہوں میں، آپ چلیں گی میرے ساتھ؟ سمین نے اس سے پوچھا۔ چچا کا گھر واکنگ ڈسٹینس پر تھا، لیکن شاید اس وقت ہلکا ہلکا سا اندھیرا پھیلتا دیکھ کر وہ اکیلے جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ سمین کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ گئی۔ چچا کے گھر پہنچ کر سمین تو ندا کے ساتھ مصروف ہو گئی، جبکہ وہ سحر اور چچی کے ساتھ باتیں کر کے
سمین کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی انہیں آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے داؤد اندر آتا نظر آیا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ وہیں لاؤنج میں ہی فواد کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ بیچ بیچ میں چچی اور سحر سے بھی اس کی ہلکی پھلکی گفتگو جاری تھی۔ چچی نے اسے سحر کے کسی رشتے کے بارے میں بتایا تو وہ اس سے بولا، اچھا تمہیں بھی شادی کی جلدی ہو رہی ہے؟ یہ بھی کا کیا مطلب ہے داؤد بھائی؟ اور کس کس کو جلدی ہے شادی کی؟ فواد نے ہنستے ہوئے پوچھا، یہی یار آج کل کی لڑکیوں کو، اور کس کو؟ جسے دیکھو جلد سے جلد شادی کروانے کے شوق میں مبتلا ہے۔ پہلے لڑکیاں اپنے شادی بیاہ کے ذکر پر شرما جایا کرتی تھیں، اب تو وظیفے پڑھ پڑھ کر جلدی سے شادی ہونے کی دعائیں مانگا کرتی ہیں۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ فواد بھی اس کے کمنٹس پر ہنسنے لگا، جبکہ سحر ان جملوں کا برا مان گئی۔ میں نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، نہ ہی مجھے شادی کا شوق ہے۔ وہ کچھ دیر تو یہ باتیں برداشت کرتی رہی، مگر پھر یہ سوچ کر کہ جب تک وہ یہاں بیٹھی رہے گی اس پر اس طرح طنزیہ فکرے اچھالتا رہے گا، اور اس وقت اس کا کسی بھی قسم کی طنزیہ گفتگو سننے کا موڈ نہیں تھا، اس لیے گھر واپسی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں تو بھی دیر لگے گی، میں چلتی ہوں۔ وہ نسبتاً الگ تھلگ سے صوفے پر ندا کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی سمین سے مخاطب ہوئی، پھر سب کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ باہر سرد ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی چچی اور سحر کے ساتھ کراچی کے اس غیر متوقع سرد موسم پر گفتگو ہوتی رہی تھی۔ وہ لوگ اس سرد موسم کو بہت انجوائے کر رہے تھے۔ کبھی کبھار سالوں میں تو ایسا موسم یہاں آتا ہے۔ آج کل تو ہم لوگ کراچی میں بیٹھ کر مری کے موسم کا مزہ لے رہے ہیں۔ سرد ہوا سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ سینوں پر باندھ کر تیز تیز چلتے اسے سحر کا موسم کے حوالے سے کہا گیا جملہ یاد آیا۔ پتہ نہیں جو موسم سب کو لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا تھا وہ اسے کیوں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ خوبصورت موسم بھی اس کی بیزاری اور اداسی کو دور نہیں کر پایا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ نہ اسے یہ سرد ہوا کے جھونکے خوشگواری سی سردی کا احساس دلا رہے ہیں، نہ آسمان پر چمکتا 14ویں کا چاند اسے دلکش لگ رہا ہے، نہ درخت، نہ پھول، نہ ہوائیں اسے کچھ اپیل نہیں کر رہا، اور اپنی اداسی کی وجہ وہ دانستہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ خود اپنے آپ سے اس وجہ کو چھپا لینا چاہتی تھی۔ اس کے پاس سے ایک بائک تیز رفتاری سے گزری تو کچھ ڈر کر سڑک کے مزید کنارے کنارے چلنے لگی۔ رات ساڑھے 7 بجے ہی آدھی رات جیسی خاموشی اور سناٹا اس نے سڑک پر محسوس کیا۔ شاید سردی کی غیر متوقع لہر نے لوگوں کو گھروں میں بند رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اندھیرے اور تنہائی کے احساس نے اسے اچانک ہی خوف کی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے اپنے چلنے کی رفتار مزید تیز کر دی تاکہ جلد سے جلد گھر پہنچ سکے۔ اپنے پیچھے اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی وہ قدم اس کے برابر آ کر اس کے ساتھ چلنے لگے۔ سر اٹھا کر دیکھے بغیر وہ اسے اس کی مخصوص پرفیوم کی وجہ سے پہچان گئی تھی۔ یہ خوشبو اس کے لیے اتنی مانوس تھی کہ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اسے پہچان گئی۔ اس بات پر وہ خود اپنے آپ سے خفا ہو گئی۔ خوف کا وہ احساس جس نے چند لمحوں پہلے اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا یکدم ہی دور ہو گیا ہے۔ سنا ہے شادی کے لیے آپ کو ایک عدل لاوارث بندے کی تلاش ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، آہستہ آواز میں کہا۔ وہ اسی طرح چل رہی تھی، اسی طرح چلتی رہی بنا جواب دیے۔ اور سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ آپ کو سسرالی رشتے زہر لگتے ہیں، اس لیے آپ ایک انجان اور اندیکھے شخص کا رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ پہلے تو آپ کو ایک ایسا گھر جہاں بہت سے لوگ تھے، بہت سے رشتے تھے، آئیڈیل لگا کرتا تھا۔ آپ کو وہ گھر اپنا ہی گھر لگا کرتا تھا اور آپ خود کو اس گھر کا ایک حصہ سمجھا کرتی تھی۔ سوچ کی اس اچانک تبدیلی کو کیا نام دیا جائے؟ کول و فیل کا تضاد یا پھر مجھ سے پیچھا پر چھڑوانے کی ایک احمقانہ کوشش؟ اس طنزیہ جملے کے اختتامی حصے نے اسے قدرے مشتعل کر دیا۔ اپنے انتہائی پرسنل معاملات کے بارے میں نے آپ سے کوئی رائے نہیں مانگی۔ میں شادی سے کس سے کر رہی ہوں اور کیوں کر رہی ہوں یہ سراسر میرا ذاتی معاملہ ہے، مجھے کوئی رائے دینے کے لیے تمہاری اجازت درکار بھی نہیں ہے۔ طنزیہ انداز ترک کر کے وہ بھی غصے میں آ گیا۔ اور تمہارے ذاتی معاملوں کی کیا بات ہے؟ مجھ سے کسی بھی طرح تمہاری جان چھوٹ جائے، چاہے اس کے لیے تمہیں چراغ دن کے 8 بچوں کی ستلی ماں ہی کیوں نہ بننا پڑ جائے، تم وہ رشتہ خوشی خوشی قبول کر لو گی؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا غرایا۔ اپنا نام گھر میں کام کرنے والے مالی کے ساتھ جوڑے جانے پر اس نے تیش کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتا بہت غزیلے انداز میں چل رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کو محسوس کر لینے کے باوجود اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کے گھر میں بھی تمہیں سسرالی رشتوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا پڑے گا، صرف اس کے معصوم سے بچے ہی تو ہوں گے وہاں پر، اور ستلے بچے غالباً سسرالی رشتہ داروں کی فہرست میں نہیں آتے۔ آج کل وہ ہے بھی دوسری شادی کے چکر میں، کہو تو تمہارے لیے وہاں کوشش کروں؟ اس کا انداز استہزائیہ بلکہ کسی حد تک امیز تھا، ایسے جیسے وہ جان بوجھ کر اسے اشتعال دلانا چاہ رہا ہو۔ آپ انتہائی فضول باتیں کر رہی ہیں، مجھے افسوس ہو رہا ہے آپ کی ان بیہودہ باتوں پر۔ تم دوسروں کے جذبات کا جس طرح چاہے مذاق اڑا لو، تمہیں پورا حق حاصل ہے۔ اور وہ جواب میں گفت تک نہ کریں، صرف یہی ہے نا، میں نے فلمی ہیروز کی طرح کوئی 3rd کلاس قسم کے ڈائلاگز نہیں بولے تھے، باقی تو کوئی کمی نہیں تھی میرے خلوص میں۔ وہ اس کی بات پر بڑے جارحانہ انداز میں اس کی طرف گھوما۔ اب کی بار وہ کچھ جواب نہیں دے پائی، اس کی طرف دیکھا تک نہیں، بلکہ جبکہ وہ خود مسلسل اسی کو دیکھ رہا تھا
کیوں کر رہی ہو تم یہ بے وقوفانہ حرکتیں؟ کیا مل رہا ہے تمہیں یہ سب کر کے؟ اس کے چہرے پر بکھری اداس سی خاموشی نے اسے جارحانہ انداز ترک کر کے نرمی اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ تم مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہو دانیہ؟ ایسا کیوں ہو گیا ہے جو تمہیں مجھ سے دور بھاگنے پر مجبور کر رہا ہے؟ اس کے اس نرمی بھرے سوال نے اسے بری طرح نروس کر دیا، جو وہ کسی بھی قیمت پر اس کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خود بخود اس بات کا سرا پکڑنے لگا تھا۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار بڑھا کر اس سے آگے ہو جانا چاہا۔ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ سڑک پر تماشا بن رہا ہے۔ اپنی کوشش کی ناکامی کے بعد کچھ عاجز آ کر اس نے روحانسی انداز میں کہا، میں تو صرف سڑک پر ہی تماشا بنا رہا ہوں، تم نے تو میری پوری زندگی کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ امی کہہ رہی ہیں کہ دانیہ انہیں بہت پسند ہے، لیکن خود اسے بھابھی کا وہ اسٹوپڈ کزن اگر پسند آ رہا ہے تو پھر وہ اسے نہ تو اپنی مرضی کے کسی فیصلے کے لیے مجبور کر سکتی ہیں، نہ ہی کسی بھی طرح اسے پریشرائز کرنے کے حق میں ہے۔ پچھلے 4 روز سے اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ صدام حسین کو تو اپنا ملک تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے پھر 7 دن کی مہلت ملی تھی، مجھے اپنا شہر محبت بچانے کے لیے صرف 1 دن ملا ہے، صرف 1 دن، اور 1 دن بھی کل رات امی کے ساتھ بہت بحث و تکرار کے بعد میں نے حاصل کیا ہے۔ انہوں نے صاف صاف مجھ سے کہا ہے آج ہی انہوں نے بھابھی کی کزن کو فون کرنا ہے، یا کل بلانے کے لیے یا کبھی بھی نہ بلانے کے لیے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بلا وجہ کسی کو آس اور امید میں نہیں رکھنا چاہتی، یہاں ہو یا شادی، اور میں ان سے 1 دن کی مہلت لے کر آیا ہوں، یہ کہہ کر کہ اگر آپ کی بھتیجی بہت ضدی اور خودسر ہے تو میں بھی کم ضدی اور خودسر نہیں۔ تم ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، بس صرف اتنی سی بات ہے، اس سے زیادہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ اس کا لہجہ بہت ضدی اور اپنی بات کسی بھی قیمت پر منوانے والا تھا۔ اس کا راستہ روک کر اس کے بالکل سامنے جم کر وہ کچھ اس انداز میں کھڑا تھا گویا اپنی بات کا جواب لیے بغیر اسے وہاں سے ہلنے بھی نہیں دے گا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر یہ بات کبھی نہیں کہہ سکے گی، یہ بات اسے معلوم تھی، اور اسی بات پر اسے خود پر سخت قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ وہ ہنوز اسی انداز سے کھڑا اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ پھوپھو کو اگر میں پسند ہوں تو پھر یہ بڑی حیرت کی بات ہے، بس یہ بحیثیت بھتیجی کے تو میں انہیں پسند ہو سکتی ہوں، مگر بہو بنانے کے لیے کبھی نہیں۔ کیا وہ ان لوگوں کے ساتھ نئے رشتے جوڑنے کے لیے آمادہ ہو سکتی ہیں جنہوں نے پہلے سے موجود رشتوں ہی کا کوئی بھرم نہ رکھا ہو؟ کیا اس طرح کے لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ مزید نئے رشتے استوار کیے جائیں؟ میرا خیال ہے پھوپھو نے یہ بات آپ سے یوں ہی مربتاً کہہ دی ہے کہ دانیہ انہیں پسند ہے، شاید اپنے محبت بھرے دل سے مجبور ہو کر، جو کسی کو برا نہیں کہتا، جو بروں کے ساتھ بھی اچھی طرح ملتا ہے، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ دانیہ انہیں پسند نہیں۔ ہاں البتہ دانیہ کی ماں کو ان کا بیٹا اپنی بیٹی کے لیے دل و جان سے پسند ہے۔ وہ بہت تلخ سے انداز میں بولی، اس کے لہجے میں خود اذیت کی جھلک تھی، اس طرح جیسے وہ کسی انتہائی تکلیف دہ بات کو دہرا کر خود اپنے آپ کو اذیت دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنا جملہ مکمل کرنے کے بعد اس نے داؤد کی طرف دیکھا، شاید اس بات کا ردعمل اس کے چہرے پر پڑنا چاہتی تھی۔ تمہیں یہ بات بری لگی ہے کہ مومانی یہاں رشتے کی بات کر کے گئی ہیں؟ اس نے بردباری سے پوچھا۔ وہ اس کے اصل بات جاننے پر ذرا بھی متعجب نہیں ہوئی، البتہ ذلت کا احساس مزید شدت سے اس کے دل میں ابھرا تھا۔ میں یہاں نہ رشتے طے کروانے آئی تھی، نہ اپنی شادی کا مسئلہ حل کروانے، میں صرف اپنی جاب کے لیے کراچی آئی تھی۔ ہاں آپ لوگوں کے گھر کا ماحول مجھے شروع دن سے بہت اچھا لگا، میں نے ہمیشہ اسے آئیڈیلائز کیا، لیکن یہاں سب کے گھل مل کر رہنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ پھوپھو کا محبت بھرا پرشفقت انداز میرے دل کو بھاتا تھا، اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں تھی، لیکن اب جو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ سب سوائے مجھے ہرٹ کرنے کے کچھ نہیں دے رہی۔ اور آپ لوگ آخر اتنے اچھے اور فرشتہ صفت بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ جن لوگوں سے آپ لوگوں کو نفرت کرنا چاہیے آپ ان سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ مجھے نارمل انسان اچھے لگتے ہیں، فرشتوں اور دیوتاؤں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میری ماں نے کبھی پھوپھو کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا، اور اب جب آپ لوگ ہم سے زیادہ بلند اور بہتر معیار زندگی رکھتے ہیں تو ہمیں سب ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کا خیال آ گیا۔ مجھے ترس اور ہمدردی سے نفرت ہے۔ آپ کو میرے اوپر احسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا میں اچھی لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، آپ کسی کے بھی ساتھ شادی کر لیں۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، وہ خود کو رونے سے روک نہیں رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ اتنا تکلیف دے گا کہ اسے آنسوں پر بند باندھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نہ دیوتا ہوں نہ فرشتہ، یقین کرو میں بالکل عام سا انسان ہوں۔ میں اتنا ہی اچھا یا اتنا ہی برا ہوں جتنا ایک نارمل انسان ہوا کرتا ہے۔ تم ان ساری باتوں کو بہت جذباتی ہو کر سوچ رہی ہو۔ موانی سے کیا ہم لوگ نینے ملے ہیں جو ان کے مزاج سے ناواقف ہوں؟ ہم انہیں ایک عرصے سے جانتے ہیں اور ان کے مزاج کی تمام اچھائیوں اور تمام برائیوں کے ساتھ انہیں قبول کر چکے ہیں۔ سب لوگ ویسے نہیں ہو سکتے جیسا ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم اس بات کو اتنی جذباتیت اور اتنی شدت کے ساتھ کیوں سوچتی ہو کہ تمہاری امی ویسی نہیں جیسا تم انہیں دیکھنا چاہتی ہو؟ تم ان کا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے بہت کچھ پا کر کھو دیا ہے، وہ ابھی تک کھو دینے کی صدماتی کیفیت میں ہیں، اب اس عمر میں آ کر وہ نہیں بدل سکتی۔ بہتر ہے تم انہیں انہی عادتوں کے ساتھ قبول کر لو، اس نے متانت سے کہا۔ وہ خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اب دوسری بار
جو تم نے اس بارے میں کی کہ مجھے تم سے نفرت ہونی چاہیے۔ میں نے کبھی تم سے اور تمہاری فیملی سے نفرت نہیں کی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تم لوگوں کی میرے نزدیک ایسی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی کہ میں تم لوگوں کے بارے میں سوچتا اور نفرت کرتا۔ ہاں، جب تم یہاں آئی تو شروع میں تم میرے لیے ایک عام سی کزن، ایک عام سی مہمان تھی۔ ایسی کزن اور مہمان جس کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ لڑکے اپنی آئیڈیل لڑکی میں اپنی ماں کی اور لڑکیاں اپنے باپ کی سی آتے دیکھنا پسند کرتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ میں نے جب کبھی اس آئیڈیل لڑکی کے بارے میں سوچا جسے میں اپنی شریک حیات بنانے کا فیصلہ کرتا تو لاشعوری طور پر اس میں اپنی ماں کی جیسی آتے دیکھنے کی خواہش کیا کرتا۔ دوسروں کو چھوڑو، خود ہم گھر والوں اور خاص طور پر میرے لیے وہ ایک بہت ہی سیدھی اور نئے زمانے کے تقاضوں سے مطابقت نہ رکھنے والی خاتون ہے، جو چاہے آنسو بہا کر اور دکھڑے سنا کر ان کی ہمدردیاں حاصل کر سکتا ہے، ان سے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ ان کی حد سے بڑھی ہوئی سادگی اور مربت کو ہمیشہ میں نے بلا تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب کبھی میرے راستے میں کوئی رکاوٹ آئی، کہیں میں ناکام ہونے لگا، تو ایک اندیکھی قوت مجھے اس مشکل سے نکال لائی۔ بہت سی جگہوں پر مجھ سے بھی بڑھ کر قابل اور ذہین لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی کامیابی اور سرخروئی میرے حصے میں آتی ہے۔ میں نے آج تک کبھی ان کے منہ پر یہ بات قبول نہیں کی، لیکن میں جانتا ہوں ہم بہن بھائیوں نے جہاں جہاں اور جو کامیابی ابھی حاصل کی ہیں، ان سب کے پیچھے ہمر ماں کی اچھائیاں اور نیکیاں ہی کار فرما ہیں۔ تم بہت سی باتوں میں ان کے جیسی ہو۔ پہلی مرتبہ میں تمہیں اہمیت دینے پر بہت مجبور ہوا جب تم نے سمین کی یہ غیر اخلاقی حرکت پر بڑی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اگنور کیا۔ وہی دن تھا جب سے میں نے تمہارے بارے میں مختلف انداز میں سوچنا شروع کیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ تمہاری شخصیت میرے سامنے واضح ہوتی چلی گئی۔ اگرچہ تم پوری کی پوری امی جیسی نہیں ہو، وہ تمہاری طرح ضدی نہیں، وہ تمہاری طرح جذباتی اور جلد باز بھی نہیں۔ ان میں صبر اور تحمل اور برداشت بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی بعض باتوں میں تم کچھ ان کے جیسی ہو۔ وہ بہت رسانی اور سنجیدگی سے کے ساتھ بولا۔ اس کا ہاتھ اس نے چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ دونوں ابھی بھی اس طرح سڑک کے کنارے پر کھڑے تھے۔ سمین کے نکاح کے اگلے روز تمہاری غیر معمولی خاموشی اور خفگی کی میں یہ وجہ سمجھا کہ تمہیں منہ مانی کا عاصم بھائی اور مجھ سے عادل کی جاب کے بارے میں بات کرنا اچھا نہیں لگا۔ جس لڑکی کو صرف اتنی سی بات بہت بڑا احسان نظر آتی ہو کہ میں یا عاصم بھائی اسے اس کے آفس تک ڈراپ کر دیں، وہ اس بات کو کس طرح پسند کر سکتی ہے کہ بھائی کی جاب کے لیے ہمارا احسان لے۔ لیکن پھر جس طرح تم نے آنن فانن رشتہ قبول کیا اور شادی کے لیے آمادہ نظر آنے لگی، اس نے مجھے چونک کھایا۔ مجھے احساس ہوا بات یہ نہیں، اصل بات کچھ اور ہے۔ پھر میں امی کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آج کل مجھ سے تم سے شادی کے بارے میں میری رائے معلوم کرنے والی تھیں، اور یہ کہ خود مومانی بھی اس بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کر کے گئی ہیں، لیکن تمہارا انٹرسٹ اس دوسرے رشتے میں ہے۔ پھر ظاہری بات ہے وہ تمہیں مجبور نہیں کر سکتی۔ امی کو تمہارے اس فیصلے سے بہت دکھ ہوا ہے۔ تم انہیں بہت عزیز ہو، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہیں، اور صرف وہی نہیں، باقی سب لوگ بھی تم سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ جو باتیں تم سوچ رہی ہو وہ ہم میں سے کسی نے بھی تمہارے بارے میں کبھی نہیں سوچی۔ پلیز اس طرح کی احمقانہ سی جذباتیت میں مبتلا ہو کر اپنے اور میرے لیے مشکلات مت پیدا کرو۔ وہ بہت نرمی اور صداسانیت سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا واقعی سب مجھے اتنا عزیز رکھتے ہیں، مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن میں اتنی اچھی ہوں تو نہیں؟ وہ اچانک ہی رو پڑی۔ ان گزرے دنوں میں اس نے خود کو بہت حقیر اور کمتر محسوس کیا تھا۔ اپنے گزشتہ ایک عمل اور ایک بات پر وہ ان گزرے دنوں میں شرمندہ ہوئی تھی، خود اپنے آپ کو وضاحتیں دیتی رہی تھی۔ اس گھر کے محبت بھرے ماحول نے مجھے اچھا بنا دیا، ورنہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں، سوائے اس کے کہ میرے لیے زندگی میں سب سے اہم چیز محبت ہے۔ یہ بہت شدت سے مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، اور یہاں مجھے ہر جگہ محبت ہی محبت نظر آئی۔ اس محبت نے مجھے باندھ لیا، مجھے بہت اچھا بنا دیا۔ میں دولت پرست نہیں، مجھے بڑے بڑے مکانات اور قیمتی گاڑیوں کی چاہ نہیں۔ میرے لیے انسانوں کی اچھائی اور برائی ناپنے کا پیمانہ دولت نہیں، میں لوگوں کے رویوں میں خلوص ڈھونڈتی ہوں۔ آپ کو میں بہت اچھا انسان سمجھتی ہوں، اس کی وجہ آپ کا اسٹیٹس نہیں، جو آتے آپ میں ہیں وہی سب ہوتی، لیکن آپ کہیں کوئی بہت معمولی سی جاب کر رہے ہوتے، میں تب بھی آپ کو اتنا ہی اچھا سمجھتی جتنا آپ سمجھتی ہوں۔ وہ اسی طرح روتے ہوئے بولی۔ اس کی یہ بات سن کر اس کے لبوں پر اچانک ہی بہت خوشگوار اور شوق سی مسکراہٹ بکھری۔ شکر ہے آخرکار تمہارے منہ سے میرے لیے کوئی تو تعریفی جملہ نکلا۔ کتنی دیر سے میں تمہاری تعریفیں کیے چلا جا رہا ہوں، اور جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو دل میں توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی جوابی تعریف سے نوازا جائے گا۔ ویسے تمہارے جملے سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اگر تم یوں کہتی میں تب بھی آپ ہی سے محبت کرتی تو بات زیادہ خوبصورت اور زیادہ اچھی لگتی۔ اس کا یہ برجستہ اور شوخ انداز اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ لے آئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ داؤد نے اس منظر کو بہت دلچسپی سے دیکھا۔ کبھی تم نے بہت تیز بارش میں اچانک ہی دھوپ نکلتے دیکھی ہے؟ وہ ایک دم جھیم سی گئی۔ بے اختیار اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور فوراً ہی چلنا شروع کر دیا۔ چند لمحے پہلے تک تو احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اب یہ سوچ کر کہ وہ سڑک پر اس کے عین سامنے کھڑی ہو کر روئی ہے، اسے کچھ شرمندہ سا کروا گیا۔ اسے چلتا دیکھ کر وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔
خوبصورت لڑکی اتنی بے دردی سے بھی نہ پیش آؤ اپنے ساتھ۔ اسے اسی طرح دوپٹے سے چہرہ رگڑتے دیکھ کر اس نے ٹوکا۔ بہت مطمئن اور ریلیکس انداز تھا اس کا۔ تمہیں پہلی مرتبہ اس خوش فہمی میں مبتلا کس نے کروایا تھا کہ تم خوبصورت ہو؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ اسے باتوں میں الجھا کر اس نے قصداً گھر پہنچنے کے لیے لمبا راستہ اختیار کیا، اور اب وہ دل ہی دل میں اس بات پر پچھتا رہی تھی کہ اسے کچھ دیر پہلے اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوا تھا۔ اب بقیہ تمام راستہ اسے اسی قسم کی گفتگو کا سامنا کرنا تھا۔ وہ اس کے جواب نہ دینے پر ذرا بھی برا نہیں مانا تھا، بلکہ اسی طرح مسکرا رہا تھا۔ تمہاری وہ فیورٹ ہارر مووی میں 2 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، وہ 2 مرتبہ دیکھنے کے بعد بھی میری سمجھ میں یہ نہیں آیا اس میں ڈرنا کہاں تھا۔ سوچ رہا ہوں اب اس کی ایک DVD خرید لوں اور پھر تیسری مرتبہ اسے تمہارے ساتھ دیکھوں۔ تم مجھے بتانا اس میں کس جگہ ڈرنا ہے، اور میرا خیال ہے ہماری شادی کا دن وہ مووی دیکھنے کے لیے آئیڈیل ہوگا۔ وہ ہنوز اسی شرارتی سے موڈ میں اسے چھیڑ رہا تھا۔ آپ خواہ بے تکلف ہونے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ میں نے اتنی دیر میں یہ بات تو ایک دفعہ بھی نہیں کی کہ میں آپ سے شادی کے لیے راضی ہو گئی ہوں۔ اپنے نروس ہونے اور احمقانہ سے انداز میں شرمائی چلے جانے پر اسے خود پر بے تحاشا غصہ آیا، اور غصے کے رد عمل کے طور پر یہ جملہ اس کے منہ سے نکلا۔ خواہ بے تکلف ہو رہا ہوں؟ اس نے بڑے افسوس بھرے انداز میں اس کی کہی بات دہرائی۔ جس لڑکی نے ابھی کچھ دیر پہلے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ اگر چراغ الدین کی جگہ میں اس کے گھر کا مالی ہوتا یا پھر ادریس کی جگہ اس کے گھر کا ڈرائیور ہوتا، وہ تب بھی مجھ سے ہی محبت کرتی۔ اگر میں اس لڑکی کے ساتھ بے تکلف نہ ہوں تو پھر تمہارے خیال سے مجھے کس کے ساتھ بے تکلف ہونا چاہیے؟ بہت دکھ بھرے انداز میں یہ سوال پوچھا گیا۔ وہ اس کی بات اگنور کر کے سردی سے بچنے کے لیے دوپٹہ اپنے گرد اچھی طرح لپیٹنے لگی۔ یہ لے لو۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کی طرف بڑھائی۔ شکریہ۔ اس نے جیکٹ لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یہ لڑکیوں کے سامنے ہیرو بننے کا اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ اپنا کوٹ یا جیکٹ انہیں پیش کر دیجیے، خود کو پھر چاہے سردی سے بخار چڑھ جائے یا نمونیا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ اس کے کمنٹس پر کہہ لگا کر ہنسا۔ دیکھو اس سال یہ موقع ملا ہے، اگلے دسمبر میں پتہ نہیں سردی اپنی جھلک دکھائے گی بھی یا نہیں۔ کہیں پھر ایسا نہ ہو میں تمہارے سامنے ہیرو بننے کی سعادت سے محروم رہ جاؤں۔ اسے خود بھی ہنسی آ گئی، اور یوں ہی ہنستے ہوئے اس نے وہ جیکٹ اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اور سنو امی، ویسے چاہے جتنی بھی اچھی ہوں لیکن انہیں بھوڑ لڑکیاں بہت بری لگتی ہیں۔ تم آملیٹ بنانا سیکھ لو، ورنہ پھر بھوڑ پن کے تانے سنتے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے جیسے اسے ڈرانا چاہا۔ میں ہارر موویز دیکھ کر ڈرنا بھی چھوڑ دوں گی، آملیٹ بنانا بھی سیکھ لوں گی، لیکن آپ سے بھی میری ایک درخواست ہے۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ تعلیم بالغان، علم کی روشنی گھر گھر پہنچاؤ اور تعلیم سب کے لیے قسم کے تمام سماجی اور معاشرتی بھلائی کے کام کرنا چھوڑ دیں۔ اس نے بظاہر بہت سنجیدگی سے کہا، اور ایک مرتبہ پھر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ وعدہ میں بے شک کر لیتا ہوں، لیکن پھر تم اسے اسی قسم کا وعدہ سمجھو جیسا ہمارے حکمران غریب عوام کے ساتھ اکثر کرتے رہتے ہیں، اور جن کے اعفاء ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ وہ لوگ گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی پھپھو نے ان دونوں کو ایک ساتھ آتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ داؤد کی دانیہ کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے اور دانیہ نے کیا فیصلہ کیا؟ یہ سوال انہیں ان دونوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو جیکٹ اس نے پہن رکھی تھی اسے دیکھنے کے بعد پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں بچی تھی۔ ایک نظر ان دونوں کے مسکراتے ہوئے چہروں پر ڈال کر وہ فوراً ہی کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی۔ کارڈلیس اٹھا کر انہوں نے بہت تیز ایک نمبر ملانا شروع کیا، اور دوسری طرف وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، محبت کے اس شہر میں تمہیں خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ یہاں ہم لڑیں گے بھی، جھگڑا بھی کریں گے، ایک دوسرے سے اختلاف بھی کریں گے، لیکن محبت ہمارے درمیان تعلق کی سب سے بنیادی وجہ ہمیشہ رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا رہا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔